बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन्हीं दिनों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस चैनल की सब्सक्रिप्शन दें और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मदद दें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है रुक जाओ ना। ये नबीला अबर का मुकम्मल नावल है। बहुत ही प्यारा नावल, ये कज़न बेस्ड नावल है, फैमिली स्टोरी है। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उन तमाम रीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अरीज शाह के कहने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अरीज मेरी छोटी सिस्टर हैं, मेरी दोस्त हैं। थैंक यू अरीज फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। तो मुझे यकीन है कि आगे भी आप लोगों को स्टोरीज़ अच्छी लगती रहेंगी। आप मेरे चैनल पर आते रहेंगे पढ़ने और सुनने के लिए। एक बार फिर शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ ना, नबीला अबर। समन खोई खोई नज़रों से पानी में शोर मचाती जोया, दानिया और सोनी को देख रही थी। लड़के भी पानी में शराबुरट केलियाँ कर रहे थे। अशर ने आमिर को उठाकर पानी में फेंक दिया था और अब आमिर उसे काबू किए उसके सीने पर बैठा गुदगुदियाँ कर रहा था और अशर लोट पोट हो रहा था। गाजी और फैसल दोनों की कशमकश देख रहे थे, बल्कि हस्बे तौफीक आमिर की मदद भी कर रहे थे। वो रेत झाड़कर उठ खड़ी हुई और पास पड़े पत्थर पर बैठ गई। अशर ने तीनों का घेरा तोड़ दिया था। तुमसे तो मैं निबट लूँगा, उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए धमकी दी। कुछ بعید ना था कि वो अभी अपना कहा पूरा कर गुजरता, पर शुक्र कि वो समन की तरफ बढ़ गया। क्यों उदास हो? मुर्गी चोरी हो गई है या दिल? अगर दिल चोरी हुआ तो फिक्र मत करो, मेरे पास है, ले लेना, पर मुर्गी मेरे पास नहीं है। वो बड़े संजीदा लहजे में बोला। वो खामोश रही। देखो यूं चुप चुप नहीं रहा करो, हंसो बोलो, खुशियाँ मनाओ। आफ्टर ऑल मेरे जैसा हैंडसम लड़का किसी किसी को मिलता है। उससे कॉलर झाड़े। वो खाली खाली नज़रों से उसे देखकर रह गई। समन, ये तुम्हारे बाजू पर क्या रेंग रहा है? अशर ने उसकी दूधिया कलाई पकड़ ली। कहाँ? वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। यहाँ। अशर ने इधर उधर देखा और झट अपने लब उसकी कलाई पर रखकर मोहर सबत कर दी। वो बिजली की सी तेज़ी से एकदम पीछे हटी और इधर उधर नज़र दौड़ाई कि किसी ने ये मंजर तो नहीं देखा, पर सब अपनी अपनी सरगर्मियों में मगन थे। वो पत्थर से उतरी और जोया और दानिया के पास चली आई। थैंक यू, मैं यही चाहता था कि सबके साथ हंसो बोलो। अपने पीछे उससे अशर की शरीर और पुरजोश आवाज़ सुनी। अपनी कलाई पर समन को अनदेखी सी शिद्दत और तपिश महसूस हो रही थी। शाम ढले वो एक सी फूड रेस्टोरेंट में चले आए। वहीं अशर का दोस्त उसामा उसे मिल गया तो बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मगरिब की अजान के बाद वो घर पहुंचे। जोहरा बेगम का हुक्म था कि समन को समंदर की सैर करा लाओ। उन सब को तो आउटिंग का बहाना चाहिए था। सुबह के निकले अब आए थे कपड़े तब्दील करके समन जोहरा बेगम के बेडरूम में आ गई। आओ आओ मेरे पास बैठो। वो मोहब्बत से मुस्कुराई और उसे अपने साथ बिठा लिया। वो आज की सैर के बारे में पूछ रही थी। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद समन बेडरूम में आ गई। थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। अशर अभी टीवी लाउंज में था। उससे जल्दी जल्दी डबल बेड से तकिया और चादर उठाई। कारपेट पर तकिया रख कर वो लेट गई। आंखें बंद करके वो नींद की देवी को बुलाने लगी। जहन न जाने क्यों अशर की समंदर पर की जाने वाली जुर्रत पर उलझ गया। बेख्तियार उसने दाएं कलाई पर धीरे से हाथ फेरा, जहां उसकी गुस्ताखी का लम्स अभी भी ताज़ा लग रहा था। हम क्या करें? वो बेबसी से खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर समन ने चादर मुंह तक ले ली। अशर बड़े खुशगवार मूड में जॉर्ज माइकल का नगमा गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुआ और लाइट ऑन की। कमरा एकदम तेज़ रोशनी में नहा गया। लेटे लेटे वो कसमसा गई। अशर ने रिस्ट वॉच उतार कर टेबल पर रखी, जूतों से पाँव आज़ाद किए और वाशरूम में नहाने घुस गया। चंद मिनट बाद तौलिए से गीले बालों को रगड़ता वो बरआमद हुआ और मामूल के मुताबिक बालों में ब्रश फेरा। समन ने गर्मी की वजह से चादर चेहरे से सरका दी और आंख की झुर्री से उसे देखने लगी। बालों का खूबसूरत जदीद स्टाइल और चौड़े मजबूत शाने पीछे से नजर आ रहे थे। अशर पलटा तो उसने आंखें और भी मजबूती से बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा कि वो जैसे उसे देख रहा है। फौरन उसने करवट बदलकर उसकी तरफ से पुश्त कर ली। ओ माय गॉड, कैसी संगदिल लड़की मेरी किस्मत में लिखी है। अशर धीरे से बड़बड़ाया और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। समन की आंख सुबह मामूल के मुताबिक खुली
وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور خشوع خضوع سے نماز شروع کی۔ اشر ایکسرسائز کرنے چلا گیا تھا۔ سمن فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ سب کی پسند کا ناشتہ بن رہا تھا۔ رضیہ نے اسے گرما گرم چائے کا کپ پکڑایا جو وہ یوں ہی تھامے تھامے لان میں نکل آئی۔ صبح پوری خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ ساتھ وہ اس خوبصورت منظر کو بھی دل میں اتارتی گئی۔ دانیہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی اور زویا کو بھی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو کسل مندی سے ابھی تک بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ اتنے میں امبر کا فون آ گیا کہ وہ بھی ابھی آ رہی ہے۔ 20 منٹ بعد وہ واقعی آ گئی۔ زہرا بیگم نے نواسی کو اکیلے آنے پر ڈانٹا پر وہ مسکرا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ رضیہ اور اشرف ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ سمن کو دیکھتے ہی امبر کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ سمن نے آہستگی سے سلام کیا۔ وہ نخوت سے کندھے جھٹک کر رہ گئی۔ اشر بھی نہا دھو کر آ چکا تھا اور امبر کے ساتھ اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ سب ہنستے بولتے خوش دلی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ صرف ایک سمن ہی تھی جو بوائل انڈے کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسائے بے دلی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب مگن تھے، کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ ہنستے ہنستے اشر کی نظر اس پر پڑی۔ گردن جھکائے کانٹا پلیٹ میں پھیرتی سمن کسی اور جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر سونی بیٹھی ہوئی تھی۔ اشر نے اسے اپنی سیٹ پر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بلا چوں چرا کیے اٹھ کر اس کی کرسی پر آ گئی۔ اشر آرام سے ناشتہ کرو، زہرا بیگم نے ٹوکا۔ اتنے میں وہ کرسی گھسیٹ کر سمن کے برابر بیٹھ چکا تھا۔ امبر نے تپتی سی نظر اس پر ڈالی جبکہ فیصل اور غازی کھانس کر رہ گئے۔ زہرا بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سمن کی طرف سے اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ مجھے بھی بھوکا مارنے کا پروگرام ہے، وہ اس کی طرف جھک کر دھیرے سے بولا۔ سمن اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے ڈائننگ ہال عبور کر گئی۔ سفید یونیفارم پہنے وہ کالج کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب وہ اس طرح امبر کی اندر تک کاٹتی لہولہان کرتی نظروں سے طنزیہ زہر میں ڈوبے تیروں سے کچھ گھنٹے محفوظ رہ سکتی تھی۔ لان میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ امبر، اشر، فیصل، عامر، غازی، سونی، دانیہ، زویا سب کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ ابھی کالج سے آئی تھی۔ یقیناً آج کوئی بھی یونیورسٹی اور آفس نہیں گیا تھا، سمن نے دل میں سوچا اور بیگ رکھ کر نہانے چلی گئی۔ زہرا بیگم اور تائی اماں بھی گھر پر نہیں تھی، دونوں ولید افر سے آپ کے پوتے کے عقیقے میں گئی ہوئی تھی۔ سمن کو مایوسی سی ہوئی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جہازی سائز ڈبل بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، ورنہ رات کو نیچے سوتے ہوئے وہ بہت ڈسٹرب رہتی تھی۔ بس یار میں نہیں کھیلتا، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اشر نے بیٹ پھینک کر عدم دلچسپی ظاہر کی۔ ابھی گیم ختم نہیں ہوا، شرافت سے کھیلو۔ وہ سب یک زبان ہو کر چلائے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم سب شوق سے کھیلو۔ ساتھ ہی اسے قدم آگے بڑھائے۔ امبر زور زور سے چلا رہی تھی، بے ایمان بے ایمان، پر وہ نظر انداز کر گیا۔ یوں بھی کئی گھنٹے سے دھوپ میں کھیل کھیل کر بور ہو گیا تھا۔ اندر کا ماحول بڑا ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ وہ جاتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ چند لمحے بعد جب آنکھیں کمرے کے ماحول سے مانوس ہوئیں تو سمن کو بیڈ پر سوتے دیکھ کر اسے حقیقتاً جھٹکا لگا۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے اور دوسرا تکیے کے گرد لپیٹے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ بڑی دلربا لگ رہی تھی، خود تو سو رہی تھی پر دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ اسے مدہوشی سے کروٹ بدل کر دیکھے گیا۔ کیسی کیسی وحشی اور باغیانہ خواہشیں اس کے اندر تڑپنے لگیں۔ سرکش جذبے بغاوت پر آمادہ ہو گئے تو وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ وہ سب اسی طرح کھیل رہے تھے۔ میں ابھی آ رہا ہوں، اس نے امبر کو مطلع کیا اور خود پانی پینے چلا آیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل کے نیچے پڑی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ فیصل اور عامر دونوں چھپنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو سبب جان گیا۔ دونوں زویا کے بنائے گئے کیک پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ میرا حصہ بھی دو ورنہ ابھی زویا کو بتا دوں گا، اشر نے دھمکی دی۔ آؤ یار مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ فیصل کو ناچار اسے بھی شریک کرنا پڑا۔ پائن ایپل کیک واقعی بہت مزیدار تھا، منٹوں میں ختم ہو گیا۔ اشر نے چپکے سے ہاتھوں پر لگی کریم عامر کی امپورٹڈ جینس سے صاف کی اور کیک کی باقیات بہانے سے تھپکی دیتے ہوئے اس کی شرٹ پر مل دی۔ سمن 2-2.5 گھنٹے بعد سو کر اٹھی تو خاصی فریش تھی۔ چپل پاؤں میں ڈالتے وہ باہر نکل آئی۔ آپ کو بڑی اماں یاد فرما رہی ہیں، رضیہ نے آ کر کہا تو سمن نے کپڑوں پر نظر دوڑائی۔ ہوں ٹھیک ہے، بس بالوں میں برش کر لیتے ہیں۔ زہرا بیگم اور چھوٹی تائی جو کہ اس کی ساس تھی کو اس کا یوں سادہ رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ لمبے بالوں کی سمن نے کس کر چٹیاں بنائی، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل بھی لگا لیا اور اپنے تئیں مطمئن ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے اپنی مخصوص دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اٹھتی ہو۔ زہرا بیگم نے محبت بھری نگاہ اس پر دوڑائی۔ کیوں دادی جان، خیریت تو ہے نا؟ ایک دم وہ پریشان ہوگی۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، ہم چائے پر تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ چھوٹی تائی نے اس کی تشویش رفع کی۔ بھابھی ادھر آ جائیں ہمارے ساتھ، غازی نے اسے پکار لیا۔ سونی میرا کیک کہاں گیا؟ سب جگہ دیکھ لیا ہے، صرف تمہیں پتہ تھا کہ میں نے کیک کہاں رکھا ہے۔ زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ سونی کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
مجھے کیا پتہ، عامر اور فیصل خود کو لاتعلق رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عامر کی جینس پر لگی کریم نے اسے مجرم ثابت کر دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، زویا نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور وہ واویلا کرنے لگا۔ اشر اور فیصل کے نام بھی جھٹ اگل دیے۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر ان کی طرف موڑی، پر وہ کہاں اس کے ہاتھ آنے والے تھے۔ زویا کو لان میں خوب دوڑایا، تھک ہار کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ عامر کہاں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ پلیز زویا، آئی ایم سوری، مجھ سے کیک کے پیسے لے لو۔ وہ گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زویا کی سسکیوں میں شدت آ گئی۔ تم تینوں نے کیک کھایا ہے، تینوں پیسے دو یا پھر سب کو آئس کریم کھلاؤ۔ اس نے خاصا مہنگا مطالبہ کیا تھا جو فیصل کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس سے 10 روپے نکال کر زویا کے ہاتھ پر رکھے۔ تمہارے سڑے ہوئے کیک کی یہ قیمت ہے، اشر نے مکہ تانا۔ اور ظالم، اپنے ہتھوڑے جیسا ہاتھ روک لے۔ عامر نے فیصل کو سنبھالتے ہوئے اسے گھورا۔ اشر 2 دفعہ مسٹر پاکستان رہ چکا تھا، روزانہ کسرت کرتا تھا۔ رہائشی حصے سے ہٹ کر اس سے گھر میں کلب تعمیر کروایا تھا جہاں وہ باقاعدگی سے اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے یوگا کی مختلف مشقیں اور ایکسرسائز کرتا تھا۔ دیگر کزنز اس کے باڈی بلڈر جیسے جسم پر بڑا رش کرتے تھے۔ وہ 2 گاڑیوں میں بھر کر وہ سنوپی چلے گئے۔ سب نے اپنے اپنے پسندیدہ فلیور کی آئس کریم منگوائی۔ اشر، امبر، دانیہ، سمن ایک گاڑی میں تھے۔ امبر فرسٹ سیٹ پر اشر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سمن نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر توجہ دے رہی تھی۔ امبر نے اپنی آئس کریم ختم کرنے کے بعد اشر کی آئس کریم پر جھپٹا مارا۔ اس چھینا چھپٹی میں اشر کی شرٹ پر آئس کریم گر گئی۔ لو کھاؤ نہ دیدی کہیں کی۔ اشر افسوس بھرے انداز میں اپنی شرٹ کا حشر دے کر رہ گیا۔ اچھا صاف کر دیتی ہوں۔ امبر اپنے دوپٹے سے اس کی شرٹ صاف کرنے لگی۔ اس کوشش میں وہ اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ سمن کی آنکھوں میں یہ منظر کانٹے کی طرح چبھا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم پگھل پگھل کر اس کی قمیض کے دامن کو تر کرنے لگی۔ سمن جلدی سے آئس کریم کھاؤ، پگھل رہی ہے، سونی نے ندیدے پن سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آپ ہی لے لیں، ہمیں ویسے بھی پسند نہیں۔ اس نے جھٹ باقی آئس کریم اسے تھما دی۔ کیوں، کیا یہ فلیور پسند نہیں ہے؟ اشر باہر نکل آیا تھا۔ امبر بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ بد ذوق لوگوں کو ان مزوں کا کیا پتہ۔ وہ سراسر سمن کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اشر نے بیرے کو بلایا اور سمن کی طرف جھکا۔ تم کون سا فلیور کھاؤ گی؟ ہمیں کوئی بھی فلیور پسند نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ امبر کو اشر کی توجہ بالکل پسند نہیں آئی۔ میں گھر کے لیے بھی پیک کروا کر لے جاؤں گی۔ امبر اس کی جیب ہلکی کروانے کی فکر میں تھی۔ پوری دکان لے جانا، اشر نے فراخ دلی سے کہا۔ بھابھی، ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ غازی نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو چلا آیا۔ نہیں، ہم نہیں کھاتے، اس نے انکار کیا۔ دیکھیں بھابھی، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ سچ مچ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا لاؤ، ہم کھا لیتے۔ اس نے خود ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ مسرور سا ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا لڑکا جو تقریباً اس کی ہم عمر تھا، اسے بہت عزیز تھا۔ FSC سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ غازی سمن کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ بھی پورے گھر میں اسے آرام سے کھل کر بات کر سکتی تھی۔ غازی نے سمن کی طرف آئس کریم والا ہاتھ بڑھایا۔ اشر نے آرام سے آئس کریم لے لی۔ ہمارے ہاتھ سے بھی کھا لیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو، ہم اور نہیں کھاتے اب۔ ہنستی مسکراتی سمن ایک دم سرد ہو گئی۔ نہ کھائیں، ہم تو کھائیں گے۔ سنا ہے ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اشر نے عین اسی جگہ سے کھانا شروع کر دیا جہاں سے سمن نے چھوڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ زہرا بیگم اور جمال قدر کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے۔ سب سے بڑے دانیال صاحب کا 1 بیٹا عامر اور 1 ہی بیٹی دانیہ تھی۔ ان سے چھوٹے زید صاحب کے 2 بیٹے اشر اور غازی تھے، جبکہ حارث صاحب کی 2 بیٹیاں زویا اور سونی اور 1 بیٹا فیصل تھا۔ سمرا کی صرف 1 بیٹی امبر تھی۔ جمال قدر اپنی بیوی کے ساتھ تقسیم ہند کے وقت پاکستان چلے آئے تھے۔ وہاں بھی بڑی شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ یہاں بھی اوپر والے نے دولت و عزت سے خوب نوازا تھا۔ ان کے کئی کارخانے اور فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ 8 سال پہلے جمال قدر وفات پا چکے تھے۔ اب زہرا بیگم نیک اور سعادت مند اولاد اور محبت کرنے والے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر جی رہی تھیں۔ سب مل جل کر محبت سے رہ رہے تھے۔ اچھی روایات کی ان کی یہاں پاسداری تھی۔ سمن کی کالج کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ زہرا بیگم اور عظمیٰ اشر پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ سمن کو کہیں گھمانے پھرانے لے جائے۔ شادی کو 2 ماہ ہو چلے تھے پر وہ کہیں بھی نہیں گئے تھے۔ ابھی پروگرام بن ہی رہا تھا کہ دانیال صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سارا گھر بہت پریشان تھا، پر شکر کہ انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ 15 دن میں ہی ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے پھر کہا کہ دونوں گھوم۔ اب اشر سخت مشکل میں تھا کیونکہ جانتا تھا تنہائی اسے بے قابو کر دے گی۔ وہ اپنے ہی کال سے پھر جائے گا۔ سمن خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی، پر بڑوں کے آگے ان دونوں کی ایک نہ چلی، انہیں جانا ہی پڑا۔ اشر نے شمالی علاقہ جات کو چنا تھا۔ سب سے پہلے وہ کاغان پہنچے۔
سب سے اچھے ہوٹل میں کمرہ لینے کے بعد وہ تازہ دم ہونے کے لیے غسل کرنے چلا گیا۔ اچھی خاصی سردی تھی، سمن کو اندازہ نہ تھا کہ یہاں ایسا موسم ہوگا، کیونکہ سپتمبر ویسے بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کی چھٹیاں تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ کافی دن ویسے بھی ٹال مٹول میں گزار دیا۔ لاہور کا موسم تو ٹھیک ٹھاک گرم تھا، یہاں اچھی خاصی خنکی تھی، وہ تو باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ غسل کے بعد اشر نے کھانا کمرے میں ہی منگوایا۔ سمن نے چند نوالے ہی لیے، دل چاہ رہا تھا لمبی تان کر سو جائے۔ اشر نے لاکھ کہا آؤ ذرا باہر تک چلتے ہیں، پر وہ نہ مانی، وہ اکیلا ہی نکل گیا۔ موسم یکایک بدل گیا، آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ اشر مزے سے گھوم پھر کر کافی دیر سے آیا، رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ متفکر سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں نیند کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں اور وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اشر نے گیلی جیکٹ اتاری اور ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا۔ وہ مزے سے کمبل میں گھسا میگزین پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر سمن کو نظر انداز کرتا رہا، پر کہاں تک آخر اسے پکار بیٹھا، پلیز سمن یہاں آ جاؤ۔ اس نے بیڈ پر جگہ بنائی، پر وہ سنی انسنی کر گئی۔ ناچار اس نے روم سروس کو فون کر کے ایک اور کمبل لانے کے لیے کہا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اشر بولا۔ ہوٹل کا ملازم کمبل اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے چور نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور کمبل رکھ کر مڑا۔ سر کیا بیگم صاحبہ سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ بڑا شوق ہو رہا تھا۔ اشر نے تیز نظروں سے اسے گھورا تو وہ کھسیا کر فوراً باہر نکل گیا۔ اشر نے میگزین رکھ دیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سمن نے بھیگی پلکیں اٹھائیں، مقابل اشر تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بڑے دھیمے لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذرا کھسک گئی۔ تو آؤ ادھر سو جاؤ، اشر نے حل پیش کیا۔ نہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے اصل وجہ بتائی۔ مجھ سے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ سمن کا سر زور سے ہاں میں ہلا۔ ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس قاتل روپ سے ڈرو جو ہم جیسوں کو بہکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اشر نے معنی خیز فکرے سے اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر گئے۔ اس نے شکوہ کرتی نظریں اٹھائیں۔ اشر اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سو جائیں پلیز۔ وہ گھبرا گئی۔ نیند کس کافر کو آئے گی؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اگر میں نہ سویا تو تم کیا کر لوگی میرا؟ اتنی سی تو ہو تم۔ اشر کے تیور بدل گئے، وہ دہل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ سمن کی آنکھیں برسنے لگیں۔ تو میں وعدہ کب توڑ رہا ہوں؟ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ سمن نے پریشان سی نظر گھڑی پر ڈالی۔ 8 بج چکے تھے مگر وین ابھی تک نہیں آئی۔ مسز ہاشمی نے 9 بجے سے پہلے آنے کی تاکید کی تھی۔ آج اکنامکس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا اور وہ وقت کی پابندی کے مقابلے میں بہت سخت تھیں۔ اب تو 8:20 ہو گئے تھے، وین کے آنے کا کوئی چانس نہ تھا۔ اشر کے سوا تمام مرد آفس اور یونیورسٹی جا چکے تھے۔ وہ بڑے ٹھاٹھ سے 10 بجے کے قریب آفس جاتا تھا۔ سمن ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ اشر کے سامنے اخبار کھلا پڑا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ۔ اشر نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ سفید یونیفارم میں اپنے دلربا نقوش سمیت بڑی غیر معمولی اور سورج کی اولین کرن کی مانند وہ بڑی اجلی اجلی لگ رہی تھی۔ وہ اخبار چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلابی ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ آپ ہمیں کالج چھوڑ آئیں گے؟ اس نے بڑی امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زہر نصیب کیوں نہیں چھوڑ کر آئیں گے؟ اشر خوش دلی سے بولا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آؤ، اشر نے اشارہ کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ نوٹ نہ کر سکی کہ اس کی آنکھوں میں کیسی کیسی شرارتیں ناچ رہی ہیں۔ وہ عامر کی CD 70 سٹارٹ کر کے باہر لے آیا۔ سمن نے موٹر سائیکل دیکھ کر جھرجھری سی لی مگر دل مضبوط کرتی بیٹھ گئی۔ وہ کبھی اس سواری پر نہ بیٹھی تھی، ویسے بھی جب سے کانتا موٹر سائیکل سے گر کر اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھی تھی تب سے وہ اس سواری سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اشر اچھا خاصا قوی ہیکل تھا، اس کے پیچھے سمن جیسی 2 لڑکیاں بآسانی چھپ سکتی تھی۔ سمن نے اس کے ورزشی کمر کو گھورا اور سر جھٹک کر فائل مضبوطی سے پکڑ لی۔ اشر نے رفتار ایک دم بڑھا دی۔ پلیز سپیڈ آہستہ کریں، ہم گر جائیں گے۔ وہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی اور اپنے ہوا سے اڑتے دوپٹے کو بمشکل سنبھالا۔ فائل ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی، بال الگ ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے اور اس پر متضاد یہ بیہودہ سواری۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ میں نہیں گرنے دوں گا، مجھے پکڑ لو۔ دوسری طرف مکمل اطمینان تھا۔ وہ بگڑ گئی۔ اشر بھی کم نہ تھا، بیچ سڑک پر جیسے اسے ستانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے موٹر سائیکل کی رفتار اور بڑھائی تو سمن نے دہل کر اس کی شرٹ پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ گر کر ابھی کچلی جائے گی، تب ہی تو آنسو نکل آئے۔ مجھے تو یہ سواری بڑی پسند ہے، سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اشر کو اس کے خوف کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ شرٹ پکڑتے پکڑتے اس کے خاصے قریب ہو گئی تھی۔ شعلوں پر شبنم ڈال دو اپنے پیار کی، وہ شرارت سے بولا تو سمن نے شرٹ چھوڑ کر پیچھے سے سہارا لینے کی کوشش کی۔ لامحالہ اسے شرافت سے بائک چلانی پڑی۔
समन ने बिरयानी दम पर रखी और कबाब तलने के लिए निकाले। सलाद और कस्टर्ड दानियाँ पहले ही बनाकर रख चुकी थी, अब ये आखिरी आइटम था। यार कब तक खाना मिलेगा? अशर ने अंदर झांका और आगे बढ़ आया। चूल्हे के ऐन सामने समन थी। उसने समन की पुश्त पर से झुककर पतीली का ढक्कन उठाया। नर्म और नाजुक सी समन अशर के लंबे चौड़े वजूद के साए में छुपकर रह गई। उसके बहुत करीब था। उफ, जल गया। अशर ने ढक्कन फौरन छोड़ दिया। क्या ज़्यादा जल गया? नरम दिल समन फौरन घबरा गई। हाय हाय, उफ, वो चीखा। कहाँ से जला? ज़रा दिखाइए। अशर ने फौरन हाथ आगे कर दिया। समन ने नमक पानी में घोला और उसकी तरफ मुड़ी। लाइए अपना हाथ। अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें। उससे झट अपना हाथ उसे थमा दिया। समन ने बड़ी एहतियात से उसका हाथ पकड़ा। कहीं भी जलने का निशान न था। यहाँ तो कहीं भी जलने का निशान नहीं। वो हैरान हुई। अशर ने कमाल होशियारी से उसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। समन ने खफगी से अपने हाथ छुड़ाए। उफ, जल गया। वो फिर चीखा। आपके समन ने कोई तवज्जो ना दी। अच्छा, खाना कब मिलेगा? वो बेसब्री से बोला। 10 मिनट में तैयार है सब कुछ। वो आहिस्तगी से बोली। अगर 10 मिनट तक तैयार ना हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आखिर में वो खुद ही हंसने लगा। समन कबाब तलकर प्लेट में निकालने लगी। अशर ने एक कबाब उठाकर मुंह में डाला। फंटास्टिक समानारा, हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें एक अदद इनाम दिया जाएगा क्योंकि कबाब तुमने बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। अशर का अंदाज़ बड़ा बेसाख्ता था। समन के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। लगता ही ना था ये लाउबाली लापरवाह सा लड़का नहायत होनहार इंजीनियर है। खाने की सब ने ही तारीफ़ की। अपनायत का एहसास रगों पे में नशा बनकर दौड़ने लगा। बेटा समन, फारिग होकर मेरे पास आना। ज़ोहरा बेगम ने डाइनिंग हॉल से निकलते हुए मुड़कर उसे देखा तो वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। मेज़ से बर्तन उठवाने के बाद वो वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़ने लगी। खुशू खुजू से दुआ मांगी और फिर ज़ोहरा बेगम के पास चली आई जो एक किताब पढ़ने में मगन थी। उसे देखकर उन्होंने किताब रख दी। समन अशर के साथ खुश तो होना, वो पुरुमीद नज़रों से उसे देख रही थी। समन को जी कहना ही पड़ा। अच्छा, वो बात उसे बताई कि नहीं? अगला सवाल बहुत ख़तरनाक था। नहीं, उससे नाअहली का एतराफ़ किया। अच्छा छोड़ो, मैं मुनासिब मौका देखकर खुद बता दूंगी। तुम वाकई बड़ी बुज़दिल हो। उन्होंने हंसते हुए उसे छेड़ा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। समन के रोए रोए में आसूदगी भर गई। वही ममता भरा लम्स था जिसके लिए वो तरसती थी। मेरी बच्ची, खुदा हमेशा खुश रखे तुम्हें। मैंने सबसे अच्छे लड़के का इंतखाब किया है जो वक्त आने पर तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। उसके दम से इस घर में रौनक है। बहुत मुखलिस और अच्छा है। ज़ोहरा बेगम कहीं खो सी गई थी। कॉलेज से लौटी तो गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से ये घर खाली है, किसी इंसान के वजूद से ना आशना है। उसने सब कमरे देख लिए थे, एक भी फर्द नहीं था। वो धड़कते दिल से लॉन की तरफ बढ़ी। सोनी बहुत परेशान लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई है। क्या बात है, सब लोग कहाँ हैं? उससे खदशात पर काबू पाते हुए सवाल किया। समन, दादी जान की हालत अचानक ख़राब हो गई है, सब हॉस्पिटल में हैं। मुझे अशर भाई ने कहा है कि घर पर रुकूं ताकि तुम कॉलेज से आकर परेशान ना हो जाओ। सोने की हिम्मत थोड़ी बड़ी। वो घर में सबसे छोटी थी इसलिए कमज़ोर दिल थी। ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाती थी। अब कितनी देर से वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी। अब उसने अपने साथ समन को भी शरीक कर लिया था जो उससे भी गई गुजरी और बुज़दिल थी। उन्हें उस ताज़ा परेशानी पर तबादला ख्याल करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो भाग कर गेट पर पहुंची। सोनी का ख्याल था कि हॉस्पिटल से कोई आया होगा। उसका ख्याल गलत नहीं था। ताया जान और अशर गाड़ी से स्ट्रेचर उतार रहे थे। उनके पीछे दूसरी गाड़ियां थीं। दानियालो, जैद साहब और हारिस के कंधे झुके हुए थे। ख़वातीन की ज़ब्त के बावजूद चीखें निकल रही थीं। ज़ोहरा बेगम को अचानक ही सीने में दर्द महसूस हुआ। बैठे बैठे वो लुढ़क गईं। इत्तफाक से रज़िया ने देख लिया। वो भागकर समीना और दानियाल को बुला लाई। अशर घर पर ही था। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गया। बाकी सब भी चले गए। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वो मर चुकी थी। शिद्दत गम से वो सब नढाल थे। समन तो सख्ते की कैफियत में थी। उनकी मोहब्बतें चाहते जार जार रुला रही थीं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। उन्हें गुजरे हुए 3 माह से ऊपर हो चले थे। सबको रफ्ता रफ्ता करार आ गया। अंबर और समरा आई हुई थी। तीनों भाभियां खातिरदारियों में मसरूफ़ थी। आखिर उनकी एक ही नंद थी। समन ने महसूस किया कि समरा की नज़रों में उसके लिए नापसंदीदगी बहुत बढ़ गई है। अंबर के अंदाज से यूँ लग रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो अशर पर अपना हक समझती थी। दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। सबका ख्याल था कि अशर के हवाले से अंबर ही उस घर में आएगी। दानिया, जोया और सोनी भी उसे अशर के हवाले से छेड़ती थी, पर उसके अंदाज से कभी नहीं लगा कि वो अंबर को इस नज़र से देखता है। बिलाशुबा वो हज़ारों लड़कियों का आइडियल था। अंबर भी
مندر میں اس کی مورتی سجائے چپکے چپکے پوجا کر رہی تھی۔ اس کے تمام خواب اس وقت چکنا چور ہوئے جب زہرا بیگم نے ایک بالکل ہی انجان اور گمنام لڑکی سے اشر کا رشتہ طے کر دیا۔ پہلے تو وہ کھلم کھلا نفرت کا اظہار نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ آزاد تھی۔ اس کی اندر تک جلا دینے والی نگاہوں سے سمن بچنے کی کوشش میں رہا کرتی تھی۔ آج بھی سب لاؤنج میں ہنگامہ بپا کیے ہوئے تھے۔ امبر بھی وہیں تھی، اس لیے سمن نے سلام کرنے کے بعد ادھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ بغلی لان والے سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ پورے چاند کی روشنی میں نہایا ہوا لان بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ فروری کی سرد رات تھی، اس کے بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ ٹی وی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ یہاں تک آ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت غزل کی آواز آ رہی تھی۔ تنہائی و بے بسی و کم مائگی مل کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اوپر سے یہ غزل وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ میں تمہیں ساری جگہ ڈھونڈ آیا ہوں، تمہارے بنا بڑی ویرانی ہے۔ اشر اسے ڈھونڈتا ہوا چلا آیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سمن نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ سویٹر بھی نہیں پہنا گندی بچی، وہ اسے مصنوعی غصے سے گھور رہا تھا۔ ہمیں سردی ہی نہیں لگتی، وہ بے حس انداز میں بولی تو اشر اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے چونک گیا۔ سمن کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا سر ہلایا۔ کچھ نہیں، سمن نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کچھ تو ضرور ہے، پلیز مجھ سے کہہ دو نا، میں تمہارا اپنا ہوں، تم ہر غم، ہر دکھ اور ہر آنسو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ دوپٹے بھگونے کا کیا فائدہ، میرا گریباں حاضر ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ منی خیز ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی نانو یاد آ گئی تو آنکھیں بھر آئیں۔ ان کے ذکر پر اشر بھی اداس ہو گیا۔ اس گھر میں کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہو۔ دادی جان نے عہد لیا تھا کہ سمن کو خوش رکھنا، اور اس عہد کو میں آخر دم تک نبھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ تھینکس سو مچ، آپ ہمارے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ کیا بات کرتی ہو، جیسے میں غیر ہوں، شوہر نہیں۔ اس کی خفگی بجا تھی۔ اچھا پلیز معاف کر دیں۔ سمن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اشر نے جوش میں اس کی کمر پر دھپ ماری۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس کا ہلکا سا ہاتھ اچھے بھلے بندے کو لٹانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پھر لڑکی تھی، اشر کو تو فیصل اور رامے کی عادت تھی، باتوں باتوں میں دھول دھپے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے سوری کرنا چاہیے، اتنی نازک سی تو ہو، دل کے سب سے محفوظ کونے میں رکھنا چاہیے تمہیں۔ وہ اس کے کندھے پر جھک سا گیا۔ اس کے ملبوس سے حواس پر چھاتی ہوئی خوشبو آ رہی تھی۔ اشر کے وجود کے سائے تلے وہ چھپ کر رہ گئی۔ سمن کیوں اتنا دور بھاگتی، اور کتنا میرے صبر کا امتحان لوگی، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اشر کا موڈ یکایک تبدیل ہو گیا اور اس نے سمن کے دونوں ہاتھ اپنے آہنی بازو میں مضبوطی سے جکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ کیا میری خطا ناقابل معافی ہے؟ اشر کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ پھر بات ہوگی۔ سمن ایک دم پیچھے ہو گئی تھی۔ اشر نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو معمول پر لانے لگی۔ سمن تم جلدی فیصلہ کرو، بلکہ فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو مجھ سے بدلہ لے رہی ہو، مگر یار کسی سے اس طرح بدلہ لینے کے لیے یہ عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اب بس کرو، سیدھی طرح مان جاؤ۔ وہ بڑا پرعزم لگ رہا تھا۔ سمن اسے چھوڑ کر اندر آ گئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ذہن سوچوں کے بھنور میں چکرانے لگا۔ کیا مجھے اشر کو سب کچھ بتا کر نئے تعلق کی ابتدا کرنی چاہیے؟ رہ کر یہ سوال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ یقیناً اشر کو مجھ سے محبت ہے، ورنہ وہ اتنے عرصے ہرگز آرام سے نہ بیٹھتا، نہ مجھے اپنی مرضی چلانے دیتا۔ اس کے کردار کی شرافت کی وہ قائل ہو چکی تھی۔ اس کمرے کی تنہائی میں اس نے کبھی اپنا حق نہیں مانگا تھا، نہ چھینا تھا، نہ کبھی کمزور لمحوں کی گرفت میں آیا تھا۔ اپنا آپ اس نے کبھی وحشی جذبوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا اور اس سے اپنا حق کہہ کر چپ بھی کروا سکتا تھا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ تنگ وہ اسے ضرور کرتا تھا تاکہ زچ ہو کر وہ ہار مان لے، پر حد سے وہ کبھی بھی نہیں گزرا تھا، نہ بے اختیار ہوا تھا۔ اسے ایسے مرد ہی تو پسند تھے۔ ایک فیصلہ کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ بی بی جی، آپ کا خط ہے۔ شریف کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی اور اس نے خط لے لیا۔ کمال ہے، یہاں ہمارا کون خط لکھنے والا ہے؟ اس نے لفافہ کھولتے ہوئے سوچا، پھر جیسے زمین و آسمان دھڑام سے اس کے سر پر آ رہے تھے۔ دھندلائی آنکھوں سے اس نے خط کے مضمون کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ڈیئر سمن، آخر کار تمہارا سراغ لگا لیا نا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ وہاں ضرور پاؤ گی۔ اشر، اچھا ہے، مگر میری جان، کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا۔ میرے خط لکھنے کا مقصد تو تم جان چکی ہو۔ ایک دفعہ جو ہمارا رہ چکا ہو کسی دوسرے کے پاس، پھر اس کی موجودگی ہم برداشت نہیں کرتے۔ فوراً میرے ساتھ چلو، ورنہ جمال والا کے مکین دھکے دے کر خود نکالیں گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس۔ اشر بے شک تم سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ تم ہو ہی ایسی۔ میں بھی تو تمہیں دیکھ کر محبت کرنے لگا تھا،
مگر میرے پردہ اٹھانے کی دیر ہے، اس کے بعد اس کے نزدیک تمہارے علاوہ روئے زمین پر قابل نفرت شخص کوئی نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر انگاروں پر لوٹتا ہوں کہ اتنی راتیں تم نے اس سے پیار بھری سرگوشیاں کی ہیں۔ یاد رکھو بہت جلد تمہیں اس سے ہر تعلق ختم کرنا ہوگا، اور ہاں بہت جلد بنفس نفیس ملاقات ہوگی۔ بہت چاہتوں کے ساتھ، تمہارا شہریار جو کبھی تھا۔ خوف پوری طرح اس پہ حاوی ہو چکا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا، کانپتے ہاتھوں میں سے خط اس سے دراز میں پڑی اپنی کتاب کے اندر ڈالا۔ جب ہوش کسی طرح قابو میں نہ آئے تو وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، کتنی دیر ہمت و استقامت کی دعا مانگتی رہی۔ اب دل میں قدرے سکون تھا کہ شہریار اسے خوفزدہ کر رہا ہے۔ کالج جاتے ہوئے اسے نوٹ کیا کہ نیلے رنگ کی گاڑی مسلسل اس کی وین کے پیچھے ہے۔ اس نے خاص توجہ نہ دی کیونکہ گاڑی کے شیشے کالے تھے، اندر بیٹھا فرد نظر ہی نہ آتا تھا۔ چھٹی پر وین نے اسے گیٹ پر اتارا، سمن نے بیل پر انگلی رکھی، اچانک اس کے قریب کسی گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ وہ بے اختیار گھومی، صبح والی گاڑی تھی۔ اگلا دروازہ کھلا، اندر سے شہریار برآمد ہوا۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے یہ جا وہ جا، آن کی آن میں اس پر قیامت گزر گئی۔ وہ نڈھال سی اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ شہریار اسی شہر میں تھا، کسی بھی وقت وہ اس کی ٹھہری ہوئی زندگی میں تلاطم برپا کر سکتا تھا۔ شام کے 7 بھی بج گئے، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، دماغ ایک نقطے پر ٹھہر چکا تھا۔ اشر کو وہ اپنی زندگی کے اس بحران سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ اشر کمرے میں آئے تو وہ اس سے بات کرے، مگر ایک ایک پل کاٹنا بھی محال تھا۔ وہ رہائشی حصے سے الگ کلب میں چلی گئی۔ ہفتے میں 2 دن وہ لڑکوں کو مارشل آرٹ بھی سکھاتا تھا۔ باڈی بلڈنگ اور مارشل آرٹ کے شوقین بہت سارے لڑکے تھے۔ سما نے بے تابی سے دروازہ کھولا تو تیز موسیقی کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چھت میں نصب مشینوں پر ایکسرسائز کر رہا تھا۔ کالی سلیو لیس بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ سما نے ڈیک آف کر دیا تو وہ اچانک پلٹا۔ سمن کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ وہ پہلے کبھی خود سے اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اشر نے ایکسرسائز کا عمل موقوف کر دیا اور اتر کر تولیے سے جسم خشک کرنے لگا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سمن نے اضطرابی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اشر نے ایک نظر اپنے بازو پر رکھے سمن کے ہاتھ پر دوڑائی، اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ ایک نہیں 100 باتیں کرو سویٹ ہارٹ، اس کی آنکھوں سے شرارت جھانک رہی تھی۔ دیکھیں پلیز آپ ہمیں تنگ نہ کریں، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اشر کو اس عالم وہ اتنی دلکش لگی کہ اس نے بے اختیار سمن کو اپنے گرم فولادی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ دل حسن کے حضور گستاخیوں پر آمادہ تھا۔ دیکھیں پلیز ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں وہ بے حال تھی۔ جب وہ آواز سے رونے لگی تو اشر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی رہائشی حصے میں آ گئی۔ اشر کو اس کی بے بسی کیفیت کا سوچ کر مخمور سا ہونے لگا۔ اس کی بات کو وہ بھول گیا، بلکہ اس کے ڈرے سہمے حسن میں گم رہا۔ کپڑے بدل کر وہ نکلنے ہی والا تھا کہ عامر اندر داخل ہوا۔ یار اشر، تجھ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون؟ اس نے عامر کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے تجھے پہلی بار دیکھا ہے۔ عامر نے کندھے جھکائے، ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتا وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ صوفے پر بیٹھی شخصیت اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ سمن مجھے ضرور جانتی ہے، آخر میں اس کا شوہر ہوں، مجھے شہریار کہتے ہیں۔ اشر بپھر گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کی آواز بہت اونچی ہو گئی تھی۔ تب ہی تو سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ادھر چلے آئے۔ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہو؟ اور یہ کون ہے؟ تایا نے سوال کیا۔ انکل میں شہریار ہوں، میں اپنی بیوی سمن کو لینے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں نکاح نامہ اور تصویریں۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا، سب ایک کے بعد ایک تصویر دیکھ رہے تھے۔ ہنستی مسکراتی دلہن بنی سمن، اس کے ساتھ بیٹھا شہریار۔ یہ نکاح نامہ بھی تو جھوٹ نہ تھا۔ عامر سمن کو لے کر آگے۔ اندر کے حالات دیکھتے ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ بے حیا بڑی تائی نے دائیں بائیں اس کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ مارے۔ نکل یہاں سے، کیا میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا اس گناہ کے لیے؟ باہر نکالو اسے، لے جاؤ یہاں سے۔ عظمیٰ بیگم غصے سے تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز سمن چلو یہاں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان سے، مگر تمہیں مجھ سے انتقام لینے کے لیے انتہائی درجے تک نہیں گرنا چاہیے تھا۔ شہریار بولا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ وہ اشر کا بازو کا سہارا لیتے ہوئے بولی۔ اشر صاحب میں چاہتا تو آپ پر حدود آرڈیننس کا کیس بھی کر سکتا تھا۔ پھر رک گیا کہ آپ تو بے خبر تھے، اصل میں ہماری محبت کی شادی ہے۔ ایک بات پر ناراضگی ہو گئی تھی، پر سمن نے تو حد کر دی، ملک چھوڑ کر چلی آئی۔ آپ کی دادی محترمہ بھی اس کے دھوکے میں آ گئیں اور یہاں آ کر اس نے انتہائی پستی کا ثبوت دیا۔ شہریار اس کی طرف مڑا۔ لے جاؤ اسے، زید صاحب نے اشارہ کیا۔ چلو سمن آؤ، اور پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ساتھ ہی اشر کا بازو پکڑے کھڑی سمن کو اس نے گھسیٹا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، پلیز اشر ہمیں بچا لیں، اس شخص سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں، ہم یہی بات آپ سے کہنے والے تھے۔ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ شہریار نے پوری قوت سے اسے گھسیٹا، وہ اشر سے لپٹ گئی۔
پلیز ہمیں بچا لیں، تائی امی تایا ابو ہمیں بچا لیں۔ شہریار نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اشر سے الگ کیا اور گھسیٹتا ہوا باہر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنا بازو چھڑوا رہی تھی، اشر کو پکار رہی تھی، تایا ابو سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ تو جیسے ہر احساس سے عاری ہو کر پتھر کا روپ دھار چکا تھا۔ اتنی سی دیر میں کیا قیامت بیت گئی تھی۔ چپ چاپ وہ کمرے میں بند ہو گیا اور 3 روز تک یوں ہی رہا۔ چوتھے دن وہ گھر سے نکلا اور آوارہ گردی کر کے رات 2 بجے گھسا۔ پھر دیر سے آنا اس کا وتیرہ بن گیا۔ زید صاحب اور عظمیٰ بیگم سمیت سب اس کی حالت سے پریشان تھے۔ اس کو زندگی کی طرف واپس لانے میں وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اس روز امبر آئی ہوئی تھی۔ سب کے مجبور کرنے پر وہ ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ امبر نے اچانک گفتگو کا رخ سمن کی طرف موڑ دیا۔ ویسے تھی بڑی خوش قسمت۔ اصلی اور نقلی شوہر دونوں ہی اپنی جگہ زبردست ہیں۔ اصلی شوہر چاکلیٹ ہیرو اور اشر تو بیچارہ پارٹ ٹائم شوہر تھا، اور نقلی شوہر ایکشن ہیرو۔ اس کا لہجہ بڑا طنزیہ تھا۔ اشر کا چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر امبر پر جھپٹا۔ فیصل، عامر اور غازی نے بمشکل اسے روکا۔ امبر کہاں باز آنے والی تھی؟ اچھا یہ تو بتاؤ، اتنے دن اور راتیں اس نے تمہارے ساتھ جو بیوی کی حیثیت سے گزاری ہیں وہ کیا ہیں؟ تم انہیں کیا نام دو گے؟ تم تو بے خبر تھے، مگر وہ تو نہیں تھی، انتہائی گئی گزری لڑکی تھی۔ امبر کے لفظ تھے کہ انگارے وہ کھولتا ہوا اٹھ آیا۔ اشر کے اٹلی جانے کی خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ کسی کی آنسو اور التجائیں اسے روک نہ سکی۔ امبر، جس کا خیال تھا کہ اب وہ اشر کو رام کر لے گی، اپنی ناکامی پر بل کھا کر رہ گئی۔ بہت مایوس اور ٹوٹے دل سے اشر نے پاکستان کو الوداع کہا اور انجانی راہوں کا مسافر بن گیا۔ اٹلی کے دلکش مناظر اس کی اداسی نہ مٹا سکے اور نہ ہی سویا سویا رومان پرور ماحول اسے متاثر کر سکا۔ اس نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ جلد ہی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی۔ اٹلی آئے اسے دوسرا ماہ تھا جب پہلی بار اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ باہر آیا۔ سامنے ایک دلکش اور اجنبی حسینہ تھی۔ مجھے شارین کہتے ہیں، وہ انگریزی میں بولی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ پھر ہر روز دوستی بڑھتی چلی گئی۔ شارین کو اشر کی اداس آنکھوں اور مردانہ وجاہت نے بہت متاثر کیا۔ وہ بنیادی طور پر برطانیہ کی رہنے والی تھی، یہاں تعلیم کی وجہ سے رہائش پذیر تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی۔ اشر سے ملاقات کے بعد اس نے اپنے تمام پرانے بوائے فرینڈ کی چھٹی کر دی تھی۔ آج رات شارین نے اسے گھر پر اپنی سالگرہ میں مدعو کیا تھا۔ مقررہ وقت پر اس کے ہاں وہ موجود تھا۔ شارین کچن میں تھی، وہیں سے بول رہی تھی۔ آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو، تمہاری باڈی ایک دم ہیرو والی ہے۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے شوق نہیں ہے۔ وہ ایک میگزین کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یوں نے ایک بار ایک صحافی نے نکل کڈمین سے پوچھا، آپ کو ٹام کروز کی کون سی چیزیں متاثر کیا؟ تو وہ بولی کہ مجھے ٹام کے مضبوط بازوؤں کے مسلز نے متاثر کیا۔ اشر، مجھے اس طرح چانس ملے اور مجھ سے کوئی پوچھے آپ کو اشر کی کس بات نے متاثر کیا، تو میں کہوں گی کہ مجھے اس کی اداس آنکھوں نے، فولادی بازوؤں نے، مردانہ وجاہت سمیت اس کے کردار نے متاثر کیا ہے۔ وہ کچن سے باہر آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اشر، آئی لو یو۔ جذبات کی یورش سے پاگل ہو کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ اشر کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے شارین کی کالی آنکھوں اور دراز زلفوں میں اس دشمن جاں کی جھلک نظر آئی، مگر اس سے پہلے کہ موز اور جذبوں کا طوفان اسے بہا لیتا وہ ہوش میں آ گیا، جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا۔ شارین احساس توہین سے سلگتی رہی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ زخم نئے سرے سے تکلیف دینے لگے۔ بے اختیار وہ اٹھا اور اپنے بیگ سے البم نکال کر سامنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ پہلے صفحے پر ہی سمن کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ کہیں مائیوں کے زرد لباس میں وہ دل کے تار چھیڑ رہی تھی، تو کہیں ولیمے کے سب سوٹ میں چین و قرار لوٹ رہی تھی، کہیں عروسی لباس میں نظریں جھکائے اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، تم کسی اور کی ہو۔ اس نے البم پرے پھینک دیا۔ اسے سمن کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ کیوں وہ دور دور اور گریزاں رہتی تھی، کس لیے اس سے بچتی تھی؟ یہ حقیقت تو اب آشکار ہوئی تھی۔ وہ شہریار کی محبت کی قیدی تھی۔ تب ہی تو خود کو محفوظ رکھا اپنے شہریار کے لیے کہ وہ اس کے سامنے سرخرو رہ سکے، اپنے آپ کو، اپنی انا کو، نسوانیت کو۔ یہ احساس اشر کے لیے کافی تکلیف دہ تھا کہ پہلے شوہر کی موجودگی میں اس مکار لڑکی نے اس سے شادی رچائی اور معصومہ مظلوم بنی رہی۔ یقیناً دادی جان کو اس کی حقیقت معلوم نہ تھی، ورنہ وہ ہرگز اپنے لائق و فائق پوتے سے اس کا نکاح نہ کرتی۔ اشر کے سحر سے بچنا آسان نہ تھا، مگر وہ پہلے ہی شہریار کی دیوانی تھی۔ اشر کا جادو اس پر کیسے کاری کر ہوتا؟ بیتے دن اس کی نظروں میں گھومنے لگے۔ یار، عامر دادو کب آئیں گے؟ اشر بیزار سالن میں گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ انہیں بہت مس کر رہا تھا۔ اب تو انہیں گئے 1 ماہ سے بھی اوپر ہو چلا تھا۔ اشر، ان کی خالہ زاد کی نواسی کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں اور دادو اسے سنبھال رہی ہوں گی، اس لیے تو نہیں آئی۔ عامر نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان محترمہ نے دادو کو کسی خاص مقصد کے لیے بلوایا ہے۔ فیصل کی بات انوکھی تھی۔ اسی رات زہرہ بیگم کا فون آ گیا۔ کافی دیر دانیال، زید اور حارث تینوں بیٹوں سے بات ہوتی رہی۔ اس سے اگلے روز بھی یہی ہوا۔ گھر کی خواتین سے وہ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ نوجوان نسل بڑی بےتاب تھی، پر ایک بات بھی ان کے پلے نہ پڑی۔ تیسرا روز تھا، سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔
دانیال صاحب نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف زہرا بیگم تھی، وہ سب بھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ چند باتیں کرنے کے بعد دانیال صاحب نے زید صاحب کو فون تھما دیا۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ مانے گا کیوں نہیں، ہم سب قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اسے ماننا ہی ہوگا، فکر مت کریں، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، آپ بھی بات کر لیجیے گا۔ زید ریسیور رکھ کے پلٹے۔ اشر کا ذہن جاگ چکا تھا، یقیناً کوئی اہم بات تھی۔ وہ اٹھنے لگا جب تایا ابا نے اسے روکا۔ بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تمہاری دادی کی انڈیا میں ایک واحد رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہی اماں جان کو فون کر کے بلوایا تھا۔ ان کی حالت بہت نازک تھی، شوہر ان کا پہلے ہی وفات پا چکا ہے، فقط ایک بیٹی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دلارا بیگم نے مرنے سے پہلے کہا ہے کہ میری بیٹی کی وہی وارث ہے۔ اماں جان اس لڑکی سے تمہارے نکاح کا فیصلہ کر چکی ہیں اور اس جمعہ کو ٹیلی فون پر تمہارا سمنارا سے نکاح ہے۔ شادی کی باقی رسمیں پاکستان آ کر ہوں گی۔ اب ساری بات تمہارے اوپر ہے۔ اماں جان کل پھر فون کریں گی، انہیں ہاں میں جواب دینا۔ تایا نے گویا اس پہ بم پھاڑ دیا تھا۔ لڑکے لڑکیاں سب سکتے میں تھے۔ اشر کا حال مختلف نہ تھا، ہاں باقی سب کا پرسکون انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باخبر ہیں۔ وہ ڈائننگ ہال سے نکل آئے اپنے کمرے میں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر کاٹتے اس کے اندر آگ جل رہی تھی، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ میاں کی گائے ہوں کہ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، انکار مت کرنا۔ وہ دل ہی دل میں کھولتا تایا کی نقل اتار رہا تھا۔ صبح وہ 11 بجے تک بستر میں گھسا رہا۔ دروازے پر کافی دیر سے دستک ہو رہی تھی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عامر اور فیصل اندر گھس آئے۔ پاپا نے کہا ہے ممی سے بیٹا ہو گیا ہمارا اب جوان۔ وہ ٹیبل بجا بجا کر گانے لگے تھے اور وہ سر تھامے صبر سے انہیں سن رہا تھا۔ دادی جان کا ابھی ابھی فون آیا ہے، ہم نے بات کی ہے، دادی کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت جلد آ رہی ہیں ایک عدد مسز لے کر۔ عامر کا چہرہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ یہ بھی تو بتاؤ کہ اسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اشر میرا خون ہے، مان ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ فیصل نے نقل اتاری۔ اشر اٹھ کر امی ابو کے پاس چلا آیا، وہ گویا اسی کی راہ تک رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، جس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ مائی فٹ، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جس کی میں نے شکل ہی نہیں دیکھی۔ مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عامر، فیصل اور غازی بھی تو ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ جوش میں آ گیا۔ عامر کی تو بات شروع سے ہی طے تھی، فیصل اپنی خالہ زاد میں انوالو تھا، رہ گیا غازی تو وہ بھی پڑھ رہا تھا، اشر سے 7-8 سال چھوٹا تھا۔ زید صاحب کے سامنے پہلی بار اس کی آواز بلند ہوئی تھی، دیکھو اشر، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اماں جان نے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ وہ بتا رہی تھی کہ شکل و صورت کی بہت اچھی ہے، سمن ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں FA کا امتحان دیے ہوئے۔ عظمیٰ بیگم نے شوہر کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھا تو اسے رسان سے قائل کرنے لگی۔ اس کشمکش میں جمعہ بھی آ گیا۔ اشر نے ہر احساس سے بے نیاز ہو کر نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ سوائے اشر کے سب اس فیصلے سے خوش تھے، اس میں سمرہ اور عنبر شامل نہ تھی۔ سمرہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، البتہ عنبر انہیں بھڑکا رہی تھی۔ اشر کا آئیڈیل ایسی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ چلے تو لوگ رش سے اسے دیکھیں، اتنی حسین ہو کہ چاندی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ وہ خود بھی کم نہیں تھا، طویل قامت، کثرت جسم، بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ عنبر نانو سے بہت ناراض تھی، اسے ان دیکھی سمن سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اچانک اشر کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے فون کے پاس رکھی نمبر نوٹ کرنے والی ڈائری اٹھائی، مطلوبہ نمبر تیسرے صفحے پر تھا، اسے جلدی جلدی ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، اس کا سارا وجود سماعت بنا ہوا تھا۔ چوتھی بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، بڑا مختلف سا انداز تھا۔ میں پاکستان سے اشر بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ اشر نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا، فوراً نام پوچھا۔ ہم سمن ہیں۔ تعارف کرانے کا انداز بڑا انوکھا تھا۔ مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ ویسے یہ آپ پر ظلم نہیں کہ آپ کا نکاح ایسے لڑکے سے کر دیا گیا جسے آپ جانتی تک نہیں، نہ دیکھا ہے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نانو کے پوتے ہیں، دیکھا نہ دیکھا برابر، صورتیں دھوکہ بھی دے جاتی ہیں۔ سمن بے اختیار کہیں کھو سی گئی۔ دیکھیے محترمہ سمنارا، یہ محض میری دادی جان کی ضد ہے، ورنہ مجھے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ ناطہ جوڑ کر آپ خواہ دکھی ہوں۔ وہ اصل بات کی طرف آیا، پر ہم کیا کریں؟ وہ اس کی بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں ابھی کچھ نہیں بگڑا، صرف نکاح ہوا ہے، آپ انکار کر دیں کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے۔ وہ اسے اور ہی راہ دکھا رہا تھا۔ اب پسند ناپسند کا کیا سوال، بہرحال میرے نزدیک یہ معاملہ اہم ہے، مجھے آپ ناپسند ہیں، آپ کو میں وہ حقوق اور چاہت نہیں دے سکوں گا جس کی آپ توقع رکھتی ہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، ہمیں بھی آپ کی زبردستی کی چاہت نما خیرات نہیں چاہیے، کہیں تو لکھ کر دے دیں۔ سمن کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یاہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ تعاون کریں گی؟ کیسا تعاون؟ دیکھیے آپ مجھے پسند نہیں کرتی، میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ پر زبردستی ہمیں ملایا گیا ہے، کیوں نہ ہم ایک سمجھوتا کر لیں، کیونکہ اس وقت ہم دونوں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ڈیڈی تو شادی کے کارڈ چھپنے بھی دے آئے ہیں، میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس آپ میرا ساتھ دیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں نے علیحدگی کی ترکیب سوچ لی ہی ہے۔ آپ فکر مت کریں، میرے یہاں بہت اچھے جانے والے ہیں، اچھی جگہ آپ کی شادی کرواؤں گا۔
اشر کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، زبردستی کے ناطے ہمیں بھی پسند نہیں، اگر ہمیں آپ کی ناپسندیدگی کی خبر ہوتی تو ہم انکار کر دیتے۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری شادی کی آپ فکر مت کریں۔ آخر میں اس کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ تھینکس سو مچ، آپ واقعی بہت گریٹ ہیں۔ وہ واقعی بہت ممنون تھا۔ زہرا بیگم سمن سمیت آ چکی تھی۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ سمن اوپر کے پوشے میں دانیال صاحب کے ہاں تھی۔ اشر نے ایک بار بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زہرا بیگم نے آنے کے بعد جو کہانی سنائی تھی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ دلارا ان کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ زہرا بیگم کی یہ واحد رشتہ دار تھی جو زندہ تھی۔ ان کے بلاوے پر ہی وہ انڈیا گئی تھی۔ دلارا کے شوہر پہلی ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ خود دل کی مریضہ تھی۔ ایک ہی اولاد سمن تھی۔ انہوں نے زہرا بیگم سے التجا کی کہ بن باپ کی بچی اکیلی رہ جائے گی، آپ اسے ساتھ لے جائیں اور وہیں شادی کر دیں۔ وہ نہ جانے بچیں یا نہ بچیں، یہ مرض ان کی جان لے کر ٹلا۔ ان کے قیام کے دوران ہی وہ وفات پا گئی۔ زہرا بیگم نے اپنے پرکھوں کی قبر پر فاتحہ پڑھی، اپنا آبائی گھر دیکھا اور سمن کے معاملے کو بھی نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر کے کرتا دھرتا خواتین و حضرات کو بھی سمن سے گہری ہمدردی تھی۔ سب کی چھیڑ چھاڑ سے اشر بری طرح خار کھانے لگا۔ جب سے وہ آئی تھی وہ ایک بار بھی اوپر نہیں گیا، وہ خود بھی نیچے نہیں اترتی تھی۔ امبر اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی تھی۔ زویا، دانیہ، سونی اور دوسری لڑکیوں نے ہنگامہ بپا کیا ہوا تھا۔ آج سمن کی مہندی تھی۔ مہندی کی رسم روایتی انداز میں ادا کرنے کے بعد نوجوان لڑکے لڑکیاں دوبارہ ہلے گلے میں مگن ہو گئے۔ مائیوں کے زرد سوٹ میں ملبوس اداس اداس سمن تمام خواتین کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ سب زہرا کی پسند کی داد دے رہی تھی۔ غازی کو بھی وہ اچھی لگی، تقریباً اس کی ہم عمر تھی۔ بھائی کی قسمت پر بے اختیار اسے رشک آ گیا تھا۔ اشر اپنے کمرے میں منہ چھپائے پڑا ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں مسلسل اسے ڈسٹرب کیے ہوئے تھیں۔ اس سے تکیہ کانوں پر رکھ لیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے دروازہ کھولا۔ باہر سب چنڈال چوکڑی جمع تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے آنے کا مقصد دریافت کرتا، عامر نے کل کا بچا ہوا اپٹن اس پر انڈیل دیا۔ دانیہ اور زویا نے مہندی سے گل و گلزار کر دیا۔ باقیوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا، وہ منمانی نہ کر سکے۔ اپنی حسرتیں نکالنے کے بعد وہ سب اسی طرح چلے گئے۔ انہیں گالیاں دیتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ کل اپنی مہندی پر وہ کمرہ بند کیے ٹریجڈی سانگ سنتا رہا تھا۔ یہ سب اس کا بدلہ لیا تھا انہوں نے۔ محترمہ سمن آرا، تم سے تو میں خوب نپٹوں گا، میرے سائے سے بھی پناہ مانگوں گی۔ اس کی سوچیں بہت انتقامی ہو رہی تھی۔ اوف، یہ سمن کتنی خوبصورت ہے۔ سونی نے آنکھیں بند کر کے اس کی تعریف کی۔ جتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنا خوبصورت دل ہے، زویا نے، جو اس کی کافی مزاج آشنا ہو چکی تھی، بولی۔ پر مجھے امبر کی بہت فکر ہے، وہ بہت جنونی ہو رہی ہے۔ دانیہ فکر مند تھی۔ جب اشر نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے، نہ چچا چچی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی، تو اسے یہ حماقتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگوں نے ہی اسے اشر کے نام سے چھیڑ چھڑ کر خواب دکھائے۔ زویا نے سب کو لتاڑا۔ بات سچ تھی، سو وہ چپ ہو گئی۔ وہ بارات کے کپڑے فائنل کر رہی تھی۔ صرف کل ہی کا تو روز تھا۔ اشر ساری دنیا سے ناراض کمرے میں بند تھا۔ کپڑے بڑا ہوا شیو عامر نے دادی جان کی محبت کے واسطے دے کر حلیہ درست کروانے پر آمادہ کیا۔ اس کی طرف سے کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سے کپڑے اور دیگر چیزیں بھی بڑی بے دلی سے خریدیں۔ اشر نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ اس وقت غصہ نقطہ عروج پر تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ نہاتا رہا۔ نہا کر باہر نکلا اور بیزار سی نظر اس پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے سمن، میری طرف سے آپ اس عہد و اقرار یا اجازت نامہ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اشر نے ایک کاغذ نکال کر بیڈ پر اس کے قریب پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ رشتہ صرف مجبوری کی وجہ سے جوڑا گیا ہے۔ میرا اور آپ کا میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوگا۔ نہ آپ مجھ سے بے حیثیت بیوی کوئی حق مانگے گی اور نہ میں ایسا کر سکوں گا۔ اپنی تسلی کے لیے دیکھ لیں، میں عہد شکن نہیں ہوں۔ آپ جس طرح اس گھر میں آئی تھیں ویسے ہی جائیں گی۔ پلیز میرا اعتبار کریں، یہ کاغذ کا معمولی سا ٹکڑا نہیں۔ وہ یوں ہی بیڈ سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہمیں معلوم ہے آپ ہمیں پسند نہیں کرتے، صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے پریشان ہیں اور مجبور ہیں۔ سمن نے بہادری سے الفاظ کو حقیقت کا روپ دیا اور بڑی مشکل سے بھاری روسی سوٹ سمیٹتی بیڈ سے اتری۔ چوڑیاں، پائل اور زیور بج اٹھے تھے۔ آپ بہت ذہین ہیں، میں بہت جلد اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ اشر نے اس کے جھکے سر کو گھورتے ہوئے بے رحمانہ انداز میں کہا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جلد ہی اپنے ٹھکانے کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ تب تک آپ ہم پر احسان کریں، ہمارا ایف اے کا رزلٹ ابھی آؤٹ نہیں ہوا، ہم پاکستان میں ہی مائیگریشن کروائیں گے۔ آپ چند ماہ صبر کر لیں، کسی طرح بھی ہم ہاسٹل شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ وہ آگے بڑھی۔ ایک مہربانی اور کریں، اپنے سونے کا انتظام صوفے یا کارپیٹ پر کر لیں۔ اشر خاصی بدتمیزی سے بولا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں گے۔ سمن کے انداز میں ایک بے فکری، آن و بے نیازی اور شہزادیوں کا سا تمطراق تھا۔ اشر کو خاصی حیرت ہوئی۔ وہ ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔
یہ اپنے پاس ہی رکھ لے۔ بیڈ پر پڑا ہوا طے کیا ہوا کاغذ اشر لے کر اس کی طرف آیا۔ کیا ہے یہ؟ چوڑیاں اتارتے ہوئے وہ مگن سی تھی، دوپٹہ سرکا کر سر اونچا کیا۔ ایک برق سی اشر کی نگاہوں میں کون گئی۔ دور دیس کی کوئی شہزادی جیسے بھٹکتے بھٹکتے ادھر آ گئی تھی۔ قیمتی روسی سوٹ میں ملبوس نوخیز پنے کی رعنائیاں چھپائے قاتل وجود حشر سامانیہ سمیٹے عقل و ایمان چھیننے کے در پر تھا۔ اشر کو ایک جھلک ہی پاگل کر گئی۔ لائیں دیں۔ اسی مصروف انداز میں اس نے اشر سے وہ کاغذ لیا اور قریب رکھ لیا۔ ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارے، پھر بالوں کا جوڑا کھولا۔ دراز بال اس کی کمر پر بکھر گئے۔ اشر شوق کا جہاں بات کیے اسے دیکھ رہا تھا اور خود کو جی بھر کے گالیاں دے رہا تھا۔ سمن نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا، منہ دھو کر لیٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ سو گئی، پر اشر ساری رات نہ سو سکا۔ بار بار کروٹیں بدلتا، نرم و گداز بستر کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ نگاہ سوئی ہوئی سمن پر ٹک جاتی اور واپس پلٹ کر آنے سے انکار کر دیتی۔ وہ خود تو بے ہوش ہو کر سوئی پڑی تھی اور اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ خود ہی تو دھڑلے سے عہد نامہ لکھ کر دیا تھا۔ بھگت بچے، اب نہ جانے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی یہ وہی ہے جسے میں نے بارہا خیالوں اور خوابوں میں دیکھا ہے۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس سے معافی مانگ لے، پر دماغ نے روک دیا۔ وہ کیا کہے گی؟ کیسا کمزور مرد ہے، اپنا عہد تک نہ نبھا سکا، اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیا فائدہ ایسی مردانگی کا؟ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ سمن نے مائیگریشن اور دیگر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ 3rd ایئر کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ سفید یونیفارم پہنے وہ تیار کھڑی تھی۔ اشر کمرے میں کچھ لینے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اشر خواہی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ بات سنیں، آپ شادی کب کریں گے؟ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک ہمارا رزلٹ آؤٹ نہ ہو آپ صبر کریں۔ اب تو ہمارا داخلہ بھی ہو چکا ہے، آپ دادی جان سے بات کریں نا۔ سمن نے مصروف سی نظر گھڑی پر ڈالی اور اسے یاد دلایا۔ رات کو بات ہو گئی۔ اشر کا اچھا خاصا موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر آ گیا۔ اشر کمرے میں اندھیرا کیے پڑا تھا۔ ابھی 9:30 بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ لیٹ گیا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ نیند تو آنے سے رہی، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ سمن اندر آ گئی تھی اور لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ نیچے فلور کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ اشر اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بیبی پنک کاٹن کی قمیض، سفید چوڑی دار پاجامے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گوری گوری باہوں میں سفید اور گلابی چوڑیاں چھن چھن بج رہی تھیں۔ بالوں کی اگلی لٹیں رخساروں پر بکھری ہوئی تھی۔ کم عمری کی لاپرواہی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک منہ بند کلی تھی۔ یاد آیا، آپ نے کہا تھا رات کو بات ہوگی، پلیز کریں نا آپ فائنل۔ وہ بہت بے چین تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں؟ وہ اچانک غصے میں آ گیا۔ پتہ نہیں آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو وہ عہد یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سہم سی گئی۔ تم اس فضول سے عہد کو بھول نہیں سکتی؟ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ دل کی بات کہنے پر تل گیا۔ ہمیں آپ کی شرمندگی سے غرض نہیں ہے، ویسے بھی ہمارا ایڈمیشن ہو چکا اور ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ ہم سال بھر کے لیے کسی گرلز ہاسٹل میں رہ ہی سکتے ہیں۔ آگے دیکھا جائے گا، آپ بے شک اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ سمن نے سراسر اس کی نفی کر دی۔ وہ تلملا گیا۔ آج تک یوں کسی لڑکی نے اسے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ بہت زعم ہے خود پر، وہ مقابلہ کرنے والے انداز میں بولا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ میں بھی کم نہیں ہوں، مگر ہمیں کیا، آپ کم ہو یا زیادہ، ہمیں تو آپ سے محبت نہیں ہے۔ سمن نے شانے جھکائے۔ اور اگر میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں تو؟ اشر نے اترا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم مجبور ہو کر کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ لاپرواہی سے چوڑیوں کو چھیڑ رہی تھی۔ مگر مجھے جو پسند آ جائے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اشر نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ گویا آپ عہد شکن ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سمن، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے سچ بتا ہی دیا، مگر وہ تذبذب میں تھی۔ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ ہمیں سوچنے دیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، بس آپ ہمیں مہلت دے دیں۔ سمن بولی۔ مجھے مشکل تو ہوگی، خیر جہاں اتنا صبر کیا اور صحیح، ویسے میری حدود کا تعین تو کر دو۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اشر زبردستی بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ شیرنی بنی ہوئی تھی۔ دن بدن وہ اس کے لیے آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ کئی دفعہ اسے یوں لگا اب وہ اختیار کھو دے گا اور سمن کی نظروں میں گر جائے گا۔ اپنے ہی الفاظ اس کا منہ چڑھانے لگے تھے۔ وہ حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہمہ وقت وہ جو اداسی میں گھری رہتی تھی اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران وہ کئی ملکوں کی خاک چھان چکا تھا۔ کئی لڑکیاں اس سفر میں ٹکرائیں، وہ مگر وہ کسی کا اسیر نہ ہو سکا۔ صوفیہ، ایزابیلا، جینی، گلوریا، میری، سمترا دیوی اور نہ جانے کتنی حسیناؤں نے سچائی سے اس کی اداس آنکھوں کا بھید جاننے کی کوشش کی تھی، پر اس نے سب کا ہاتھ جھٹک دیا۔
آج کل وہ جوہانسبرگ میں تھا جب اسے غازی کا خط ملا۔ اس نے ممی کی بیماری کا دردناک انداز میں نقشہ کھینچا تھا۔ اشر نے فوراً واپسی کی تیاری کی۔ ایک روشن اور اجلی صبح وہ پاکستان میں موجود تھا۔ عظمیٰ بیگم کتنی دیر اسے سینے سے لگائے رہیں۔ زید صاحب کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ اتنے عرصے میں سب کی شادیاں ہو چکی تھی۔ کواروں میں سونی اور غازی ہی بچے تھے۔ غازی اب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سونی کی منگنی علی سے طے پا چکی تھی۔ 3 ماہ بعد اس کی بھی شادی متوقع تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ پر لگا کر اڑ گئے۔ سونی اور علی کی شادی کے کارڈ چھپنے چلے گئے۔ دانیہ بھی UK سے اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ آ گئی۔ گھر بھر میں ہنگامہ بپا تھا۔ وہ شور سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ذہن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے اس نے بک شیلف سے دیکھے بغیر کتاب اٹھائی اور اسے کھولا۔ سمن آرا BA فرسٹ ایئر۔ پہلے صفحے پر اس دشمن جان کا نام نیلی روشنائی میں جگمگا رہا تھا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچانک ایک لفافہ اس کی گود میں آ گرا۔ تجسس سے مجبور ہو کر کھولا اور جوں پڑتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ممی کھڑی تھی جو بہت مصروف نظر آ رہی تھی۔ چلو بیٹا میرے ساتھ ذرا ایڈوکیٹ علی رضا کی طرف جانا ہے، انہیں شادی کا دعوت نامہ بھی دینا ہے اور مجھے ان سے کام بھی ہے۔ چند دن پہلے ہی امریکہ سے آئے ہیں، وہ اسے آگاہ کر رہی تھی۔ چلیے مما۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ تیار تھا۔ ذہن خط کے مندرجات میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ علی رضا کے گھر پہنچا۔ علی رضا ان کے خاندانی وکیل تھے۔ اس کے اٹلی جانے سے کچھ عرصے پہلے وہ امریکہ اپنے بہو بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ کچھ روز قبل ہی پاکستان آئے تھے۔ وہ ان سے بڑے پرتپاک سے ملے۔ اشر بیٹے میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے۔ زہرا بہن نے وصیت کی تھی کہ میں اسے اس وقت تمہیں دوں جب تم صاحب اولاد ہو چکے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ ہاں، مجھے یہ پوچھنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ اشر کتنے بچے ہیں تمہارے؟ علی رضا کی باتوں نے اسے چکرا دیا تھا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور تھی۔ علی رضا نے پھولا ہوا خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور لفافہ کھول لیا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ ایک خط تھا۔ یہ تحریر زہرا قدر کی تھی اور ان کے مرنے سے پہلے کی تاریخ اس پر درج تھی۔ اشر میرے بچے، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ مجھے سمن کی بھی فکر ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ وہ بہت بزدل لڑکی ہے۔ میں نے اس سے بھی زیادہ بزدل ہوں کہ کسی کو اپنی زبان سے حقیقت بتانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں اس وقت دیا جائے جب تم باپ بن چکے ہو۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی تھا، تو یوں ہی صحیح۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے سب کو صورتحال بتا کر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پر میں ایسا نہ کر سکی۔ سمن کا تم سے پہلے شہریار جنگ سے نکاح ہو چکا ہے، پر بمشکل یہ نکاح 1 سال برقرار رہ سکا۔ رخصتی سے پہلے ہی یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ شہریار نے اسے سکول آتے جاتے دیکھا تھا۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا، زمینوں جائیدادوں کا مالک اور حسن پرست۔ دلارا نے چھان بین بنا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے گھر والے مل کر رسم کر گئے اور شہریار کی ضد پر نکاح کر دیا گیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے رخصتی کی ضد کر دی۔ سمن کو اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ دلارا پرانے وقتوں کی عورت تھی، یہ بے حیائی انہیں نہیں بھائی۔ پھر سمن بہت کم عمر تھی، میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا۔ 15 برس کی بھولی بھالی لڑکی کی وہ اتنی جلدی رخصتی کرنے کے حق میں نہ تھی۔ پھر آس پاس کے لوگ شہریار کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے شہریار کو کہہ دیا کہ 18 سال ہونے سے قبل وہ سمن کو رخصت نہیں کریں گی۔ بس اسی ضد میں آ کر شہریار نے سمن کو طلاق دے دی اور بہت جلد ایک ہندو ماڈل گرل سے شادی بھی کر لی۔ 3 ماہ بعد وہ دلارا کے گھر آیا اور کہا کہ میں نے سمن کو طلاق نہیں دی، حالانکہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ تحریراً بے شک نہ دی ہو، پر زبان سے وہ 3 بار طلاق دے چکا ہے۔ اب وہ انہیں روز دھمکیاں دیتا ہے کہ سمن میری بیوی ہے، میں نے اسے طلاق نہیں دی۔ اگر آپ کورٹ میں جانا چاہیں تو شوق سے جائیں، کوئی گواہ نہیں، عدالت میرے حق میں ہی فیصلہ دے گی۔ آگے کا قصہ تم جانتے ہو۔ دلارا نے مجھے انڈیا بلوا لیا۔ دونوں ماں بیٹی پریشان تھی۔ شہریار نے کہا تھا کہ وہ زبردستی سمن کو اٹھوا لے گا۔ اگر دلارا نہ مانی، میں نے سوچ لیا کہ میں سمن کو پاکستان لے جاؤں گی۔ یہ لڑکی مجھے بہت بھائی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گی، اور تم نے میرے مان کا بھرم رکھا۔ تمہارے پاؤں میں جب بچوں کی زنجیر پڑ جائے گی تو تم آرام سے سوچ سکو گے۔ تم لوگوں کے ساتھ میری جائیداد میں سمن بھی حصے دار ہے۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو معاف کر دینا اور سمن کو کوئی دکھ نہ دینا۔ اس کے بعد خط اشر سے پڑھا ہی نہ گیا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عظمیٰ بیگم نے گرا ہوا خط اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا اور جو حال اشر کا ہوا وہ بھی ان کا ہوا۔ علی رضا جان گئے تھے کہ شہریار لالچ اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا سمن تک پہنچ گیا ہوگا۔ زہرا بیگم نے خود تمام داستان انہیں سنا کر واحد رازدار کا درجہ دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ سمن کی اس کے مفادات کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ یہی ان سے بھول ہو گئی تھی۔ اگر وہ انگلینڈ نہ جاتے تو شاید یہ دلخراش واقعہ پیش نہ آتا۔ عظمیٰ بیگم نے ہر بات انہیں بتا دی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ علی رضا نے سوچتی نظروں سے فون کی طرف دیکھا اور اٹھا لیا، پھر چپ چاپ اشر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تو جیسے زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔
بیٹا فوراً گھر آؤ۔ زید صاحب بہت عجلت میں تھے، ایک جملہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے سمن کی جائیداد کے کاغذات بھی اسے دینے ہیں، کچھ ضروری کارروائیاں کرنی ہیں جن کے لیے مجھے انڈیا جانا پڑے گا، کیونکہ بہرحال ان کی قانونی حیثیت ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں سمن کے معاملے میں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، بشرطیکہ وہ ضدی شخص اپنی ضد چھوڑ دے۔ علی رضا کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ نہ جانے عظمیٰ بیگم اور علی رضا کے درمیان کیا کیا مذاکرات ہوئے، اسے ایک حرف بھی سمجھ نہیں آیا۔ انہی سوچوں کے درمیان بھٹکتا ہوا گھر پہنچا۔ سب جیسے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اشر بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ زید صاحب کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کیسے بات شروع کریں۔ ڈیڈ کہیں، وہ تھکے تھکے انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ سب کے چہروں پر جیسے کوئی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ بیٹا، جب تم علی رضا کی طرف گئے تھے تو انڈیا سے شہریار کی وائف کا فون آیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہے، تم سے معافی بھی مانگ نہیں سکتا، کیونکہ فالج گرنے سے اس کی قوت گویائی بھی متاثر ہوئی، اور یہ کہ سمن اپنے گھر میں ہے، جیسے یہاں سے گئی تھی ویسی ہی ہے۔ وہ بیٹے سے اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتے تھے؟ وہ بتا رہی تھی کہ شہریار صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے اسے لایا تھا۔ اسے اپنی بات رد کیے جانے کا دکھ تھا، اور جہاں سے لے جاتے ہیں اس نے سمن کو، اور یہاں سے لے جاتے ہوئے اس نے سمن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قدرت شہریار سے انتقام لینے والی تھی۔ یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے اس کی ٹانگیں فالج سے متاثر ہوئی، اور اب حال یہ ہے کہ مکمل معذور ہو چکا ہے۔ زید صاحب ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بتا رہے تھے، اور سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر نکل آیا۔ آج انکشاف در انکشاف ہوئے تھے۔ سمن کی بے گناہی تو ثابت ہو چکی تھی۔ علی رضا ٹکٹ لے آئے، طے پایا تھا کہ وہ غازی اور اشر جائیں گے۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، ایک شرمندگی سی تھی، خوف تھا جانے وہ اس کا سامنا کر سکے گا یا نہیں۔ اسی ششپنج میں وہ دہلی ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ اشر، تم جاؤ، میں اور غازی ذرا ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، رات کو ملاقات ہوگی۔ انہوں نے ایڈریس اسے تھمایا اور پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روک کر غازی سمیت بیٹھ گئے۔ اب تمہیں ادھر ہی رہنا پڑے گا، دیکھ لیا انکار کا نتیجہ۔ سمجھتی ہوگی کہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو کر تمہیں لایا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنے دن تم ایک مرد کی پناہ میں رہی ہو، کتنی پیار بھری سرگوشی اور وارداتیں ہوئی ہوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم سے، اور یہ طلاق نامہ بھی۔ شوق تھا نا تمہیں، پکڑو اسے۔ میں نے اپنی وائف نینا سے بھی مشورہ کیا تھا، وہ باہر جا چکا تھا۔ ماڈل گرل نینا سے شادی کرنے کے بعد بھی اس کا افسوس کا کانٹا شہریار کے دل سے نہ نکلا۔ تتلی پکڑی تو ہے، پر ہاتھوں پر رنگ چھوڑے بغیر وہ اڑ گئی۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں نے تو سمن کو طلاق دی ہی نہیں۔ بہرحال اب تو اس نے تحریری طلاق بھی دے دی تھی۔ سمن کی شادی کا سن کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ حسد کا وہ مارا شخص خاندانی جائیداد کو عیاشیوں میں لٹا چکا تھا۔ اب سمن کی جائیداد پر اس کی نظر تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا۔ ماڈل گرل نینا اس کی وجاہت پر مر مٹی تھی، اچھے خاصے دولت مند خاندان کی لڑکی تھی۔ اس نے سب سے ٹکر لے کر اس سے شادی کی تھی، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہریار کی ٹانگیں فالج سے بیکار ہو گئی، آہستہ آہستہ سارا جسم ہی مفلوج ہو گیا۔ اس دوران وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا تھا۔ شہریار نے رو رو کر سمن سے معافی مانگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ قدرت کے اس مذاق پر روئے یا ہنسے۔ نینا دل و جان سے شہریار کی مشرقی عورت کی مانند خدمت کر رہی تھی۔ اس نے انڈیا کے ہر بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا۔ ننھے سمار کے 2.5 سال کے ہوتے ہی اس نے شہریار کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نینا نے رپورٹیں امریکہ بھجوا دی تھی۔ جانے سے پہلے شہریار اشر کو تمام صورتحال بتا کر معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نینا سے کہہ کر پاکستان فون کروایا۔ وہ جانتا تھا سمن بہت خوددار لڑکی ہے، خود کبھی فون نہیں کرے گی، نہ جائے گی۔ تب ہی تو اس نے خود نینا سے کہا اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ سمن اپنی حویلی آ گئی تھی۔ اس کی واپسی کا سنتے ہی کریم اور چمپا، جو کہ اس کے پرانے ملازم تھے، لوٹ آئے تھے۔ زندگی تو بسر کرنی ہی تھی، تعلیمی سال بھی ضائع ہو چکا تھا۔ اس سے BA کا امتحان پرائیویٹ دیا۔ انہی دنوں میں اس کے ساتھ والے گھر میں فرانس میں مقیم ایک فیملی آ گئی۔ انہوں نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ سمن کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ عظمت اور اسما 2 لڑکیاں تھیں، اور دونوں اپنا بیشتر وقت اس کے گھر گزارتی۔ اسد انکل مدارس میں اپنے عزیز دوست کی بیٹی کی شادی میں بیمہ سلمہ بیگم اور عظمت گئے ہوئے تھے۔ چونکہ اسما کے BA آنرز کے امتحان نزدیک تھے، وہ نہیں گئی اور سمن کے پاس رک گئی۔ رات بھی وہ ادھر ہی تھی۔ وہ سمن کی زندگی کے اس کربناک پہلو سے واقف ہو چکی تھی۔ کئی بار اس سے مشورہ دیا کہ اشر سے رابطہ کرو، پر اس کی خوددار فطرت نے یہ گوارا نہ کیا۔ وہ بے مہر یاد آتا تھا تو ساتھ اس کی چاہت کے شوخ انداز، معنی خیز باتیں، چاہت بھرے فقرے بھی یاد آتے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد اس کے فون سے وہ جو حوصلہ چھوڑ بیٹھی تھی، اسے لگا کہ وہ بھی شہریار کی طرح اسے چھوڑ دے گا۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ وہ اسے چاہنے لگا ہے۔ سمن نے ہر طرح سے اس کا امتحان لیا تھا، اور جب وہ اس سے امتحان میں کامیاب قرار دینے لگی تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا تھا۔ اس سنگ دل نے کسی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا تھا۔ وہ نہا کر لان میں آ گئی، سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا پسندیدہ حصہ تھا۔ اسما اندر سے گیٹ کی بیل بجی، اس نے نظر انداز کر دی۔
दूसरे लफ्ज़ों में ढीठ बनी रही। चंपा और करीम भी नज़र नहीं आ रहे थे। अस्मा ही अंदर से निकली और उसे घूरते हुए गेट खोलकर झांका। बाहर एक अजनबी मगर हवासों पर छाई शख्सियत थी। वो फ़ौरन मुतासर हो गई। समन साहिबा यहीं रहती हैं? उसने शाइस्तगी से पूछा। जी हाँ, आप अंदर आइए। अस्मा ने हटकर उसे जगह दी, खुद समन की तरफ आ गई। यार, बाहर एक हॉलीवुड का शहजादा तुझसे मिलने आया है। जिसामत आर्नल्ड जैसी, शक्ल विलियम ब्लेडोन जैसी और टॉम क्रूज से मिलती जुलती, कद स्टॉलों से भी ऊंचा और बालों का स्टाइल। बस बस, एक तो मैं तुमसे तंग हूँ। हर वक्त हॉलीवुड के स्टार्स तुम्हारे जहन में गर्दिश करते रहते हैं। समन ने हाथ उठाकर उसकी चलती जबान को रोका। अगर इतना ज़बरदस्त बंदा मुझसे मिलने आता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर डालती। अस्मा पुरजोश अंदाज में एड़ियों पर घूमी और उसे अपने पीछे देखकर शर्मिंदगी से साकत हो गई। साकत तो समन भी हो गई थी। अस्मा नौवारत की और समन की कैफियत देखे जा रही थी। उस शानदार से शख्स की आंखों में अचानक हज़ारों दिए जगमगाने लगे थे, जबकि समन टुकर टुकर उसे देखे जा रही थी। अचानक उसका साकित वजूद हिला और वो गज़बनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी और दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर झटके देने लगी। क्या लेने आए हो अब यहाँ ज़ालिम इंसान? क्या मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया है? वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। अस्मा को सख्त शर्मिंदगी हुई। उसने शोला ज्वाला बनी सामन को काबू करना चाहा और वो उसके हाथ भी झटक गई। निकल जाओ हमारे घर से, आई विल किल यू। वो बुरी तरह अशर को नोच रही थी, उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, नाखनों से खराशे डाल रही थी। अशर के गिरेबान की तमाम बटन टूट चुके थे। सीने और बाजों से खून रसने लगा। अस्मा को बड़ी हैरत हुई। वो लंबा तड़ंगा नौजवान समन जैसी नाजुक लड़की से हार रहा था। उसने एक बार भी समन का हाथ रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही जब थकी तो रोते हुए अंदर भाग गई। अस्मा की नज़रें मारे शर्मिंदगी से उठ ही नहीं रही थी। आई एम सॉरी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बहरहाल आप बैठिए, मैं डैडी के कपड़े लाती हूँ। वो दीवार फलांग कर दूसरी तरफ उतर गई। चंद मिनट बाद वो दोबारा सामने थी, हाथों में 3-4 शर्ट्स और सूट उठाए हुए थे। थैंक यू सो मच। वैसे ये शर्ट मैं संभाल कर रखूँगा, बड़ी तारीखी है। अशर मुस्कुरा रहा था। अस्मा को गायत दर्जे की हैरानी हुई। मैं अशर हूँ, समन का शौहर। उसकी हैरानी दूर हो गई। रात अली रज़ा और गाजी भी आ गए। उन दोनों से उसने वो सलूक हरगिज़ नहीं किया जो अशर के साथ किया था। इन दोनों ने ना जाने उसे क्या कहा था कि वो जाने पर राज़ी हो गई थी। सब ने खुले दिल से उसे खुशामदीद कहा, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। सोनी और अली की शादी के कार्ड छप कर आ गए थे। वही हंगामा और शोर था। अब अशर को ये सब अच्छा लग रहा था। सारी उताहट भाग गई थी। बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से तमाम अजीज़ों रिश्तेदार पहुंच चुके थे। समन सोनी के कमरे में विराजमान थी। जब से आई थी उसका वही ठिकाना था। घर में इतने मेहमान जमा थे कि अशर मिलने के बहाने ढूंढता और नाकाम हो जाता। और वो इतनी रूड हो रही थी कि पहले वाली समन लगती ही ना थी। अलबत्ता बाकी सबके साथ उसका रवैया अच्छा था। एक वही ज़ेरे अताब था। आज सोनी की मेहंदी आनी थी। शाम से हलचल मची हुई थी। किसी तरह तैयारियां ख़त्म होने में ही ना आ रही थी। समन आयरन स्टैंड पर खड़ी सबके कपड़े प्रेस कर रही थी। भाई, तुम्हारी नेवी ब्लू लाइनों वाली टाई कहाँ है? गाजी उससे पूछ रहा था। मेरी वार्डरोब में देखो। और हाँ, मेरे कपड़े देखो प्रेस हो गए हैं, होके आ गए हैं कि नहीं? अशर भी उधर ही था। समन नज़रों की गिरफ्त में थी। भाई, ये तुम्हारी शर्ट का क्या हाल हो रहा है? क्या किसी से लड़ाई हो गई है? गाजी अहमक उसकी वही शर्ट उठाए आ गया जिस पर कहीं कहीं आगे की तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे। हाँ, लड़ाई ही हुई और अब हिसाब भी लेना है अपना। अशरैन समन के सामने खड़ा हो गया था। वो नामहसूस अंदाज में रुख मोड़ गई। घर में सब ही उसका गुरेज महसूस कर रहे थे। उस्मा बेगम को तो सोनी से पता चला था कि वो रात को सोती भी उसके कमरे में है। खफगी की ये अदा अशर के लिए जानलेवा थी। समन तैयार होकर अपनी धुन में मोमबत्तियों का थाल उठाए टिशू का दुपट्टा संभालती सीढ़ियों से उतर रही थी। अशर ऊपर जा रहा था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उस तेज़ी में उसने समन को भी ना देखा। वो बुरी तरह उससे टकराई। मोमबत्तियां और मेहंदी का थाल नीचे जा गिरा। संभलने की कोशिश में समन का पाँव रपट गया। वो मारे तकलीफ के वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। चलो ऊपर, मैं कोई दवा लगाता हूँ। अशर उसको सहारा देने लगा। डोंट टच मी। तकलीफ फरामोश करके रोना भूलकर वो बोली, अगर कोई और वक्त होता तो वो अशर से इस बात का जवाब देता, मगर अफसोस हर तरफ लोग आ जा रहे थे। वो गुस्से में लंबे लंबे ढक बरता ऊपर चला गया। रात को महफिल मौसीकी का प्रोग्राम था। उस वक्त पिंडाल में तिल धरने की जगह ना थी। सामने ही सोनी और अली के साथ आमिर, जोया, अशर और गाजी बैठे हुए थे। जोया ने उसे देखा तो पुकार बैठी और सोनी के साथ उसकी जगह बनाई। नाचार वो आ गई। उसे बैठे हुए कुछ देर हुई थी कि उसके दाएं पैर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तकलीफ की शिद्दत से आंखों में आंसू भर आए। जोया फौरन मुतवज्जो हुई। आप ही, हमारे पैर में शदीद दर्द हो गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सचमुच वो रो दी। अशर, समन के पाँव में दर्द हो रहा है, इसे अंदर ले जाओ और फौरन डॉक्टर नादिर को फ़ोन करो। जोया इसका बाजू पकड़कर खड़ी होगी और अशर की तरफ बढ़ाया।
اس نے سمن کو اپنے مضبوط بازوں کا سہارا دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہرگز یہ سہارا قبول نہ کرتی، پر اس درد نے سب کچھ بھلا دیا تھا اسے۔ اشر نے فوراً نادر کا نمبر ڈائل کیا اور اسے جلدی آنے کی تاکید کی۔ سمن باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اشر نے پوچھا۔ وہ نظر انداز کیے رونے میں مصروف تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ اٹھاؤ، پاؤں دیکھو۔ سمن نے مضطرب پاؤں کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اشر نے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ سفید اور گلابی امتزاج لیے خوبصورت مرمری پاؤں پر بظاہر تو کوئی نشان نہ تھا۔ ڈاکٹر نادر نے کوئی مرہم نوا دوائی لگائی اور گولیاں دے کر فوراً پانی سے نگلنے کے لیے کہا اور رخصت ہو گئے۔ چند منٹ بعد اسے واقعی سکون آ گیا۔ اشر پر نظر پڑی تو سب یاد آ گیا۔ وہ اس کے بیڈ روم میں تھی۔ اس نے پاؤں نیچے کیے۔ آرام کرو، پھر درد شروع ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہی بجلی کی تیزی سے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ وہ فوراً پرے ہوئی۔ اشر کی لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ ہو غور سے دیکھنے لگا۔ میرون شرٹ اور ٹشو کے چوڑیدار پاجامے میں ملبوس روئے رہے بکھرے حلیے میں وہ بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بخوبی اس کی وارفتہ اور گرم نگاہوں کو محسوس کر رہی تھی۔ خوامخواہ وہ چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ چند منٹ بعد نظریں اٹھائی کہ شاید وہ اسے نہ دیکھ رہا ہو، پر وہ تو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شوخ بہکی وارفتہ نگاہوں نے اسے بوکھلا دیا۔ ساری مضبوطی اور سختی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ غازی کے بلاوے پر وہ باہر گیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سونی رخصت ہو کر علی کے گھر چلی گئی۔ ایسے میں سمن نے اپنی واپسی کا اعلان کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ عظمیٰ بیگم نے واسطے دیے تھے۔ اشر نے اتنے عرصے بعد خوشی دیکھی ہے، اس کی خوشی کو برباد مت کرو۔ وہ گڑ گڑائیں۔ دانیال، زید صاحب، حارث صاحب سب نے روکا۔ دانیہ، زویا، سونی نے واسطے دیے۔ غازی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے۔ بھابھی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ ایسا ظلم مت کریں پلیز، وہ گڑ گڑایا۔ کوئی مذاق نہیں کر رہے ہم، اور ہمارے اوپر جو ظلم ہوا اس کا حساب کون لے گا؟ ہمارا خود سے وعدہ تھا کہ ہم ایک بار یہاں ضرور آئیں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ قدرت نے خود ہی یہ کام کر دیا، اب ہمارے رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ بے رحمی سے بولی۔ بھابھی بھائی مر جائے گا۔ پہلے بھی وہ خود کو دھوکہ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کی خاک چھانتے رہے۔ ممی ان کی جدائی میں بیمار ہو گئی تھی، اب قدرت نے سچ مچ میں ہمیں خوشیاں دی ہیں، پلیز ان کا خیال کریں۔ آئی ایم سوری۔ وہ بہت سنگ دل ہو رہی تھی۔ کل وہ جا رہی تھی، موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ رات وہ کمرے میں گھسی اپنا چھوٹا موٹا سامان پیک کر رہی تھی جب ٹھوکر سے دروازہ کھولے۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے اشر اندر آ چکا تھا اور دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ مجھے چھوڑ کر جا سکو گی؟ وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں، وہ اتنی ہی تیزی سے بولی۔ اشر ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ چٹاخ ایک اس کا تھپڑ سمن کا منہ لال کر گیا۔ اب بولو جاؤ گی؟ وہ درندوں کی طرح گررایا۔ وہ دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں اب جاؤ گی؟ اشر نے غصے میں اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ روتی رہی۔ ایک صورت میں جا سکتی ہو، یہ لو اور مجھے مار دو، میرے جیتے جی تم یہاں سے نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ اشر نے دراز کھول کر ریوالور اس کی طرف پھینکا اور وہ اسی پوزیشن میں گری سسکیاں لے رہی تھی۔ پکڑو اسے اور فیصلہ کرو آریہ پار۔ اشر نے زبردستی اسے ریوالور تھمایا۔ آپ انتہائی ظالم ہیں، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ پلیز میں منتظر ہوں۔ وہ اسی عالم میں تھا، سمن کے ہاتھوں سے ریوالور چھوٹ کر قالین پر گر پڑا۔ بس اتنی ہمت تھی؟ اشر نے اسے جلایا۔ ہم کسی چڑیا کے بچے تک کو نہیں مار سکتے اور آپ ہمیں پسٹل دے کر ایک جیتے جاگتے انسان کو مارنے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی خود کو۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ خوب فرمایا محترمہ آپ نے کہ آپ چڑیا کے بچے تک کو مار نہیں سکتی، اور وہاں آپ نے اپنے گھر میں ایک 6 فٹ کے لمبے تڑنگے انسان کا جو حشر کیا تھا، اس کی نشانیاں اب بھی باقی ہیں۔ اشر نے شرٹ کے بٹن کھول کر سینہ اور گردن اسے دکھائی جہاں خراشوں پر کھرنٹ جمع ہوا تھا۔ آپ کو تو بس طنز کرنا آتا ہے، شرمندگی میں وہ یہی کہہ سکی۔ ہاں صاحب، ہمیں تو بس طنز کرنا آتا ہے، اور آپ کو تو دل جلا کر راکھ کرنا آتا ہے، زخم لگانا آتا ہے، تڑپانا آتا ہے۔ کبھی پوچھا مجھ سے کہ اشر تمہارے زخموں کا کیا حال ہے جو ہم نے اپنے شاہکار ہاتھوں سے لگائے تھے؟ وہ اس کے مقابل کھڑا شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ روحانسی ہو گئی۔ غلطی کی بھی خوب کہی۔ غلطی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے زخموں کا معائنہ کرتی، مرہم لگاتی، حال احوال پوچھتی۔ وہ پوری طرح فام میں آ چکا تھا۔ سمن کی جھکی نظر حیرانی سے اٹھی۔ وہ اس کی شرارت جان چکی تھی۔ رک جاؤ نا، دنیا بھر کی التجائیں اشر کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ کیا؟ اشر کو شاک لگا، نہ جانے کیا سوچ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ کا یہ عہد نامہ بھی تایا ابو کو دکھا کر جائیں گے۔ پل بھر میں وہ اس کی شرارت جان گیا اور جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی۔ غازی پلیز ہیلپ می، وہ سب کے محو خواب ہونے کی پرواہ کیے بغیر چلائی۔ اشر نے اس کی کلائی ایک دم چھوڑ دی کیونکہ غازی کے ساتھ سارا شریر ٹولہ بھی تھا۔ وہ تو جیسے انتظار کر رہے تھے کب وہ آواز دے اور وہ کود پڑے۔ ہم ڈراپ سین دیکھنے آئے ہیں، نئی دلہن سونی سب سے آگے تھی۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہ قہر آلود نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بچوں
تمہیں تو پہلے انکل اور آنٹی دیکھیں گے، آخر انہیں بھی پتہ چلے صاحبزادے کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور عہد نامہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ عامر کو شاید پتہ چل گیا تھا، تب ہی تو وہ سمن کے ہاتھ میں تھامے کاغذ کا ایجنٹ 007 کی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ اشر نے لپک کر اسے قابو کر لیا، وہ مارے ہنسی کے بے قابو ہو رہا تھا۔ غازی نے ڈیک کا بٹن آن کر دیا تھا، سارے گھر میں میوزک کی آواز پھیل گئی۔ میں ابھی سب کو بتا کر آتا ہوں کہ آپ نہیں جا رہی ہیں، وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب سب انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ اشر برا پھنسا تھا۔ سمن ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمن کو دھمکی دی تو زویا کی اوٹ میں وہ ہو گئی۔ بزرگ حضرات ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں۔ غازی بھاگتا ہوا آیا۔ پلیز سمن، یہ کاغذ مجھے دے دو، اشر گڑ گڑایا۔ ہرگز نہیں سمن، یہ اس کے خلاف ثبوت ہے ہمارے پاس۔ وہ سب یک زباں ہو کر چلائے۔ کیا خیال ہے دے دیں؟ وہ شاہانہ بے نیازی سے بولی۔ دے دیں، دیکھیں نا بھائی کا حال کیا ہو رہا ہے۔ غازی نے سفارش کی۔ اچھا یہ لیں۔ وہ آگے ہوئی۔ اشر نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو تھام لیا اور سرگوشی کی۔ یہ سب ابھی چلے جائیں گے، پھر تم میرے رحم و کرم پر ہوگی، دیکھوں گا تمہاری ہمت۔ وہ صاف دھمکی دے رہا تھا۔ سمن نے بازو چھڑا لیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ زویا، سونی اور دانیہ اس کی طرف جھکیں۔ وہ مسکرائی۔ 3.5 سال پہلے کے تمام خوف بھاپ بند کر اٹھ چکے تھے۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتی، اب تو خوشی اس کا حق بنتی تھی۔ اسے کہیں نہیں جانا تھا، اس کی آخری منزل اشر ہی تھا جو اسے اپنی شوخ اور گستاخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے۔ دکھ ملتے ہیں تو زندگی کے کسی موڑ پر خوشی بھی ضرور ملتی ہے۔ آنسو پس منظر میں رہ جاتے ہیں، سامنے تو بس اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ آگے کے راستے بہت صاف تھے اور اشر جیسے ہم سفر ہوں تو زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ لڑکوں کے نرغے میں پھنسے اشر کو دیکھ کر وہ پھر مسکرائی اور افسردہ سانس لی۔ رت واقعی حسین تھی اور اسے رکنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناول ریڈرز ہب کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ کسی اور ناول کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی فرمائش ہو ناول کی سننے کی، پڑھنے کی، تو مجھے بتائیں، میں کمنٹ سیکشن میں آپ کا ضرور وہ ناول پڑھ کے سناؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ناول پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔